बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं आपका मेज़बान आरिफ अनीस हाजिर हूँ आपके पास लंदन से इस वक्त, जहाँ पर शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। आज अखुवत लाइव सीरीज का दूसरा पार्ट है और पहले पार्ट में, जैसे कि आपको याद होगा, हमने मदऊ किया था मौलाना तारिक जमील साहब को और हम सब उनकी शीरीं गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हुए थे और उन्होंने रमज़ान में मुआख़ात की फजीलत के उन्वान पर सैर असल बात की थी। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब, जो कि अखुवत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद थे और वो थोड़ी देर में हमारे पास पहुंच जाएंगे। आज एक फिर नाबग़ैर रोजगार शख्सियत पाकिस्तान की, आज हम उनके साथ इसी सीरीज के सेकंड हिस्से में गुफ्तगू करने वाले हैं और उनका नाम है प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर। प्रोफेसर साहब का नाम शायद किसी भी पाकिस्तानी के लिए या उर्दू बोलने वाले के लिए अजनबी नहीं है। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए या पाकिस्तान के बाहर लोगों के लिए प्रोफेसर साहब एक बहुत ही हरदिल अजीज, बहुत ही मकबूल और बहुत ही प्यारी शख्सियत है। प्रोफेसर साहब का बड़ा तवील तारुफ है, लेकिन प्रोफेसर साहब का एक मुख्तसर तारुफ यह है कि इन्होंने शुरू में कुछ अशरों तक प्रोफेसर के तौर पर, टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और फिर उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर अल्लाह से लौ लगा ली। गोजरा में, जहाँ पे प्रोफेसर साहब ने शुरुआत की अपनी इस डिस्कवरी की, उस प्रोसेस की, जो बाद में लाखों लोगों के लिए मशले राह बना। प्रोफेसर साहब ने बेशुमार किताबें लिखी और उन तमाम किताबों में उन सवालात के जवाब देने की कोशिश की जो कि हम में से अक्सर लोगों को दरपेश रहते हैं। ये जिंदगी क्या है, इस जिंदगी का अंजाम क्या है, हम क्यों जीते हैं, हम इस जिंदगी को समरबार कैसे कर सकते हैं। खैर, प्रोफेसर साहब के पास जब चलेंगे तो इस तमाम से तारुफ पे बात होगी। फिलहाल अखुवत लाइव सीरीज में प्रोफेसर साहब जैसी नाबग़ैर रोज़गार शख्सियात को बुलाने की वजह यह है, एक तो हम चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में आप ऐसी हस्तियों से फैज़याब हो सकें, उनके ख्यालात से, उनके बयानात से, और आपके लिए इन बाबरकत सातों में वो सवालात जो आपके ज़हन में हमेशा उठते हैं, आप उनके जवाबात भी हासिल कर सकें। साथ साथ ये भी कि अखुवत लाइव सीरीज इसलिए आप पेश किया जा रहा है कि अखुवत का काम हाईलाइट हो सके, आपके इल्म में है। और अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं कि अखुवत आज से 19 साल पहले एक छोटे से कर्ज से स्टार्ट हुआ। 10,000 की एक मामूली और हकीर रकम से अखुवत के काम का आगाज हुआ और आपके इल्म में है कि अखुवत वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसमें मुहाजिरीन और अंसार को इकट्ठा किया गया। अभी थोड़ी देर में आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि अखुवत पाकिस्तान ने अपना सफर 19 साल में कैसे तय किया, कौन कौन से माइलस्टोन्स आए और 10,000 रुपए की हकीर रकम से शुरू होने वाला सफर आज 115 अरब तक कैसे पहुंचा और 35 लाख गरीबों का हाथ उसने कैसे थामा, उनके सर पर हाथ कैसे रखा और इस दुनिया की सबसे बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट, विदाउट इंटरेस्ट, सूद के बगैर माइक्रो फाइनेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना। अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। खुशियों का जश्न है और कहीं रंजिशों का धरना, दुखों में अकेले और तफरुकात में खोया हुआ जमाना, कुछ के लिए आसान है फिर भी सबके लिए जीने का बहाना। जिंदगी को तो बहरहाल फिर भी हम सब ने बिताना है, आजमाइशें तो हैं पर मायूसी नहीं, एक ही आसमान है और एक ही जमीन है, राह शौक पुरसुकून जुनून छुपा हुआ। 19 साल पहले ऐसी ही एक दुनिया की जुस्तजू लिए 10,000 से शुरू होने वाला सफर आज 40 लाख घरानों के हाथ थाम चुका है। ने लाखों लोगों की हुनर बनाया। खुददारी और अजमत का ये सफर लाखों मेहनत कशों की कहानी है। जब हमें कहीं से उम्मीद की किरण नजर नहीं आती तो फिर हमें अखुवत याद आता है
اور اخوت ہی ہمارا سہارا بنتا ہے. اگر اخوت کا دامن سے منسلک نہ ہوتا تو میرے خواب بکھر چکے ہوتے، ریزہ ریزہ ہو چکے. اخوت کے ساتھ کی وجہ سے میں اب بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرے بچے اسکول جا رہے ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں اخوت کی ادارے میں کام کرتی ہوں، عزت کے ساتھ اپنی ماں کا پیٹ پالتی ہوں. ہر مشکل وقت میں اخوت ہمارا ساتھ دیتا ہے. میں نے اپنا جب سیلون شروع کیا تو میرے پاس ایک سیٹ تھا اس کا، اور کام ماشاءاللہ کافی ہوتا تھا. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کرے کہ مجھے کوئی کہیں سے کوئی ہیلپ مل جائے تو میں سیٹ اپ بڑھا لوں، تاکہ جو کام میرا سیٹ اپ کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے وہ بھی ہینڈل ہو جائے. لیکن ایسا کہیں سے ہوا ہی نہیں، مجھے کہیں سے کوئی مدد ملی نہیں. پھر مجھے اخوت کے بارے میں جب پتہ چلا تو میں ان سے ملی اور وہاں مجھے قرضہ حسنہ ملا. تو الحمدللہ میں نے پھر ایک سیٹ اپ اور ایڈ کیا، تو جس کی وجہ سے میرے اور بھی کافی مسائل حل ہوئے. تو وہاں میری بیٹی کی ایجوکیشن بھی کنٹینیو ہوئی، میں نے پھر اس کو اسکولنگ دوبارہ اسٹارٹ کرائی. آج ماشاءاللہ وہ 9th میں ہے. میں نے میٹرک کا امتحان ڈسٹرکٹ بکر کے ایک اسکول سے کیا، اور اس کے بعد فرسٹ ایئر کے لیے ڈگری کالج بکر میں ایڈمیشن لیا. کچھ گھریلو مشکل حالات کی وجہ سے میں فرسٹ ایئر نہ کر سکا، تعلیم چھوڑ دی اور ایک ورک شاپ سے گاڑی کی مرمت کے کام کا ارادہ کیا. میں یہ سوچتا رہا، پریشان رہا کہ تعلیم صرف پیسوں سے مل سکتی ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں ایسے محسن، ایسے رہنما، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسوں کا ہاتھ تھامتے ہیں اور ہمیں اس تعلیمی سفر کی طرف کام چل سکتے ہیں. آج میں اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے سفر کی طرف رواں ہوں، اور اس سفر میں تمام تر ساتھ اخوت کالج کا اور اخوت کا. 2 ماہ پہلے میری بیٹی کی شادی تھی تو میں بہت پریشان تھی. تو کلوز بینک نے میرا ساتھ دیا، ادارے اخوت نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے شادی پر میرے بیٹی کو جو تحائف بھیجے اس سے میرا بہت مجھے فائدہ ہوا، اور مجھے جو ہے میری مشکلیں آسان ہوئی. اس وقت میرے اپنے بھی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا جیسے اخوت نے میرا ساتھ دیا. محنت اور لگن کے یہ سر چشمے آج معاشرے کے کارآمد شہری بن چکے ہیں. اگر ایک شخص کا ہاتھ تھام لے تو ہم غربت سے پاک معاشرے کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں. آئیں اخوت کے ساتھ مل کے وہ دنیا حقیقت میں بسا لیں جو اب تک ایک خواب ہے. جی حاضرین، آپ نے دیکھا، اگر ایک شخص کا ہاتھ تھام لے تو یہ سفر آسان ہو سکتا ہے. یہ سفر اس وقت 40 لاکھ لوگوں کے لیے آسان ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سفر مزید کئی ملین لوگوں کے لیے آسان ہوگا. میں لندن میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اخوت پاکستان کی ان چند آرگنائزیشن میں سے، اداروں میں سے شامل ہے جن پر اس وقت بین الاقوامی ادارے تحقیق کر رہے ہیں. میرے علم میں ہے کہ ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں، اور حال ہی میں لنڈن اسکول آف اکنامکس نے اخوت کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا ماڈل جو کہ فائنینشیل دنیا میں، اقتصادی دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن خیر، یہ جاننے کے لیے جو سب سے موزوں شخص وہ ہیں جنہوں نے اس کام کی تحویل ڈالی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب. ڈاکٹر امجد ثاقب فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں اخوت کے، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان سول سروسز سے تھا. وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دے کر اخوت کے ادارے کی تحویل ڈالی تاکہ اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کو اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اس کے لیے وقف کر دیں. ڈاکٹر صاحب یونائٹڈ نیشنز، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دنیا کے کئی بڑے اداروں کے لیے بطور کنسلٹنٹ بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا اختصاص اخوت ہے. ڈاکٹر صاحب اخوت کا دوسرا نام ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی اخوت کا نام لیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اپنی زندگی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج پروفیسر صاحب تک پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت ضروری پیغام سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس یہ چلتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، بانی اخوت کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف انیس صاحب، ان مہربان الفاظ کا، اس تعارف کا بہت شکریہ. میں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو خوش آمدید سب سے پہلے کہوں گا کہ ان کا جو وجود ہمارے لیے نعمت ہے، اور ان کی یہاں پر موجودگی
ایک بہت بڑی طاقت اور توانائی ہے، اور میں نے ان سے زندگی بھر بہت کچھ سیکھا، اور ہر لمحہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے. تو میں نے ان کو عالم نو ہی پایا جب بھی ان کو دیکھا. تو ان سے میں نے سیکھا ہے. یہ تصورات جو ہم نے مواقعات کے اور صدقات بینک کے، ان میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے. تو میرے لیے یہ آج بہت بڑا اعزاز بھی ہے، خوشی اور مسرت بھی ہے کہ میری درخواست پر پروفیسر صاحب نے ان رمضان المبارک کے اس مہینے میں بھی وقت نکالا اور ہمیں اور پورے پاکستان کو اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اہل دل کو، مخیر کو انسپائر کرنے کے لیے یہاں پر یہ تشریف لائے. دوسری میں بات آپ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بخوت ہیں، تو میں بڑی عز و انکساری سے کہوں گا کہ ہم سب بخوت ہیں. آپ بھی اخوت ہیں، پورا پاکستان اخوت ہے، کیونکہ اخوت دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام ہے. یہ اس پیغام کو حرز جاں بنانے کا نام ہے جو مواقعات مدینہ کے عنوان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا. دیکھیں سیرت مبارکہ میں اتنے خوبصورت چراغ ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام تر اندھیرے جو ہیں وہ ان سے دور ہو سکتے ہیں. ایک چراغ جو ہے وہ مواقعات بھی ہے. تو مواقعات بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور کچھ مدینہ کے لوگ ان کو اپنا لیتے ہیں اور یوں ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پانے لگتا ہے. لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، دراصل یہ ایک پیغام ہے، ایک فلسفہ ہے اور زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوں، ایک طرف مخیر، ایک طرف باثروت لوگ ہیں اور ایک طرف غربا ہیں، یا ایک طرف خوشحال ہیں اور ایک طرف مفلس ہیں، تو اگر یہ دونوں طبقے ایک دوسرے سے رفاقت کا دم بھرنے لگیں، ایک دوسرے سے محبت کر لیں اور بھائی چارے کے ایک احساس کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کریں، تو ہم ایک اچھا سماج بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے آج 1450 برس بعد کہا کہ اس عظیم اور درخشاں روایت کو صرف کتابوں کی زینت بنا کر لائبریریوں میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو عملی زندگی میں لے کر آنا ہے. پاکستان کی مثال اگر ہم کہیں کہ 50% ہیوز اور 50% ہیو ناٹس ہیں، تو کون ہے جو آپ کا ہاتھ روکتا ہے کہ آپ آج کے دور میں مواقعات نہ کریں؟ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ بھائی چارے کے اس روایت کو نہ دہرائیں؟ تو اسی کو اگر ہم اور یونیورسل لیول پر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ آدھی دنیا امیر ہے اور آدھی دنیا غریب ہے. 2 ارب لوگ جو ہیں ان کے پاس کھانے کو وہ کچھ نہیں ہے، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کو دوا نہیں ملتی، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے. تو یہ جو ٹاپ کے 2 بلین ہیں، باٹم کے 2 بلین سے اگر مواقعات کر لیں تو ہم یقینی طور پر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ایک یوٹوپیا کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں. لیکن دراصل آپ خود عارف انیس صاحب انٹرپرینور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ زندگی تو ہے ہی آئیڈیلزم کی تلاش کا نام. اگر ہم آئیڈیلزم کی تلاش میں صحراؤں میں نہیں بھٹکیں گے اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر نہیں کریں گے تو پھر زندگی کی محرومیاں اور زندگی کے دکھ اور یہ افلاس اور غربت جو ہے یہ ختم تو نہیں ہوگی. تو اخوت دراصل مواقعات مدینہ کو دہرانے کا ایک ہلکی سی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی انکسار کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کی ایک کوشش ہے، ایک نئی دنیا، ایک نیا سماج اور ایک نئے افق تک پہنچنے کی خواہش ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. تو یہ سب میں کیوں نہیں تقسیم ہوتا؟ کیوں ہے کہ ایک شخص $100 بلین میں زندہ ہے اور ایک شخص کے پاس شام کو $1 بھی نہیں ہے کہ وہ اس سے کھانا کھا سکے؟ تو یہ ہے مواقعات مدینہ کا درس. پھر ہم نے کہا کہ اس کو عملی طور پر کیسے ہم لے کر آئیں گے، اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی. تو پھر وہاں سے ہمارا رخ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اور اسلامی روایت کی طرف ہوا جسے قرض حسن کہتے ہیں. یعنی آپ اپنے دوست کو، بھائی کو 100-200 روپیہ یا 10-20 ہزار روپے دیتے ہیں ضرورت کے وقت اور پھر اتنی ہی رقم واپس لیتے ہیں. تو اس رقم کے لین دین میں بھی حسن سلوک اور محبت اور ایثار کا جذبہ فراواں ہوتا ہے. تو اس میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں نے 10,000 روپے دے کر 10,200 روپے واپس لینے. تو
اس انفرادی قرض حسن کے پریکٹس کو ہم نے اپنا لیا اور اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. یعنی اس کام کو اگر بڑے پیمانے پہ کرنا ہو تو ہم کیسے کریں گے؟ جذبہ محرکہ وہی مواخات ہے اور عملی جو اس کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے وہ قرض حسن ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک صدقات فنڈ بن گیا, اور صدقات فنڈ کے بارے میں جناب پروفیسر صاحب ہمارے استاد محترم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ یہ کس قدر جسے کہتے ہیں نا کہ محبت سے اور شدت سے اور پیار بھرے انداز میں اور تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ سود کو ختم کرنا ہے تو پھر مواخات کا اور یہ صدقات کا فنڈ بنانا پڑے گا. تو یوں ایک چھوٹا سا فنڈ وجود میں آتا ہے, اس فنڈ سے چند لوگوں کو قرضہ ملتا ہے, اس قرضے سے وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں, اس کاروبار کے نتیجے میں جنم لیتی ہوئی دولت سے ان کا بچہ اسکول جاتا ہے, اس کو دوا ملتی ہے, اس کو کھانا ملتا ہے, اس کو چھت ملتی ہے, اور یوں ایک خوشیوں کا ایک سلسلہ آگے سے آگے ایک زنجیر بنتی ہے مسرت کی, کڑی در کڑی اور ہلکا در ہلکا جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا, پھر اس کے دیکھیں ثمرات, جب سود نہیں, جب مواخات ہے, تو جو لینے والا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کاروبار یا سودا نہیں ہو رہا بلکہ میرے ساتھ تو محبت ہو رہی ہے. اور یوں جب وہ پیسے واپس کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی اپنے حصے کی تھوڑی سی رقم اس قرض حسن فنڈ میں یا اس صدقات فنڈ میں جمع کراؤں گا, تاکہ اگر میرا بھلا ہوا ہے تو کسی اور کا بھی تو بھلا ہونا چاہیے. یعنی ریسیپروسٹی آف اکانومی ہے, نیکی کے نتیجے میں نیکی جنم لے رہی ہے, ویشیس سائیکل کی بجائے ایک ورچوس سائیکل جنم لے رہا ہے. اور یہ ہے وہ طریقہ جس سے معاشرے سماج جو ہے وہ تعمیر ہوتے ہیں. تو یہ قرض حسن کے اس تصور کے تحت 20 سال پہلے ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے ہمیں بہت شرمندہ کیا, کوئی امبیرس کرتا تھا, کوئی خوف زدہ کرتا تھا, کوئی مذاق اڑاتا تھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو لوگوں نے کہا کہ اس زمانے میں جو مارکیٹ اکانومی کا دورہ ہے, کیپٹلزم کا دورہ ہے, جب نفسا نفسی کا عالم ہے, تو آپ مواخات کی شمع جلانے کیسے یہ شمع جلائیں گے؟ لیکن بہرحال حکم خدا بندی ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی کا ایک عملی مظاہرہ اخوت بھی ہے کہ چند ہزار چند لاکھ سے جو کام شروع ہوتا ہے تو 110 ارب روپے کی رقم تک پہنچ جاتا ہے. چند گھرانوں سے جو کام شروع ہوتا ہے وہ 35 لاکھ خاندانوں تک پہنچ جاتا ہے. تو کون ہے جو یہ ساری کے سارے ان کاموں کو حقیقت کے منزل تک لے جانے میں مدد کرتا ہے؟ کون ہے جب میں گرتا ہوں تو وہ میرا ہاتھ تھامتا ہے؟ کون ہے جو مجھے حوصلہ دیتا ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور عنایت کا ایک بڑا واضح ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب کوئی قوم یا جب کوئی معاشرہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے اور ہم نے سود سے بچنا ہے اور ہم نے ایثار اور قربانی کا دامن تھامنا ہے, تو پھر اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ اخوت کی کہانی ہے. پاکستان کے 400 شہروں میں 850 ہمارے دفاتر ہیں, 5000 سے زائد افراد صبح و شام لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں, میں تمہارے ساتھ مواخات کرنے آیا ہوں, میں اس گئے گزرے دور میں وہ ایک پیغام لے کے آیا ہوں جو 100 برس پہلے مکہ کی گلیوں میں اور مدینہ کی گلیوں میں گونجتا تھا. تو یہ اسی اپنی ماضی کی روایت سے پیوست ہونے کی کوشش ہے کہ شاید اس کے توسط سے ہم ایک خوبصورت زندگی کی بنا ڈالیں اور ہم بھی جب خدا کے حضور پیش ہوں تو پھر وہ اقبال والا شعر کہ روز حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر. تو اس لمحے کی شرمساری سے بچنے کا نام اخوت ہے, اس لمحے کے آنسوؤں سے بچنے کا نام مواخات ہے اور یہ صدقات فنڈ ہے. تو یہ ہماری چھوٹی سی حقیر سی کاوش ہے. اخوت میں نہیں ہوں, اخوت ہم سب ہیں. ہمارے بورڈ کے دوست ہیں, جتنے میرے ساتھی ہیں, ہماری مینجمنٹ, ہمارے کارکن اور وہ تمام مخیر حضرات جنہوں نے ہمارا مدد کی, ہمارا ساتھ دیا. اور پھر وہ 35 لاکھ گھرانے اخوت ہیں جنہوں نے یہ قرض لیا, اس قرض سے اچھے اچھے کاروبار کیے اور اس کے نتیجے میں وہ غربت سے نکلے. اور پھر انہوں نے کہا
کہ دوسروں کا بھی بھلا ہو, دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے, صرف میرا بھلا کیوں ہوتا ہے. تو یوں انہوں نے اپنی طرف سے 1-2 روپے اس فنڈ میں جمع کیے اور آج یہ دنیا میں ایک مثال بنتا چلا جا رہا ہے. تو میں اسی بات پر مختصر پہ اکتفا کروں گا, کیونکہ آج میں ایک جسے کہتے ہیں نا زندگی کی لو جگانے کے لیے پروفیسر صاحب کو سننا چاہتا ہوں, ان کی گفتگو کو سننا چاہتا ہوں اور ان کی دعا لینا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے, ہمارے اس ادارے کے لیے, پاکستان کے لیے اور مواخات کے اس نظام کے لیے دعا کریں. اور یہ مبارک دن ہیں, مقدس دن ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تو مانگ بھی ہم کیا رہے ہیں؟ مانگ بھی تو ہم مواخات کا سایہ مانگ رہے ہیں. ہم سود سے بچنے کے لیے ایک رستہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم غربت اور افلاس کا مقابلے کے لیے ایک دگ و دو کرنا چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آج ان کی گفتگو بھی ہمیں ہمارے دل کو ایک نئی روشنی دے گی اور وہ دعا بھی ہم کریں گے. ایک صرف بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے بلا سود اس نظام کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی اداروں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرض بغیر سود کے اور تعلیم بغیر فیس کے. جو ماں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے زیور بیچنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتی, اس کے بچے کو ہم آج پڑھائیں گے انشاءاللہ, اور وہ بچہ 10-20 سال کے بعد فیس دے گا اور پھر اس فیس سے ایک اور بچہ پڑھے گا. تو یہ بھی ہمارا ایک کارواں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے کورونا کے اس وبائی مرض کے مقابلے کے لیے بھی ہم نے قرض حسن کی ہی ایک اور بنا شروع کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کورونا ریلیف لون لے لیں. یعنی وہ لوگ جو راشن بیگ لائن میں لگ کر لینا عزت نفس کے منافی سمجھتے ہیں, وہ 10-20-30 ہزار روپے ہم سے لے لیں, مہینہ 2 مہینے اپنی زندگی کا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھائیں, اور جب یہ کورونا کی شدت کم ہوگی, کاروبار شروع ہوں گے, تو پھر وہ اپنا کاروبار کریں گے اور یہ 200-400 ہزار روپیہ کے اعتبار سے ہر ماہ یہ رقم واپس کریں گے. اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے مشکل کے دنوں میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کیا, اور معاشرے میں بھی ایک یکجائی اور محبت اور مواخات کا پیغام پھیلے گا. تو یہی ہے, ہم سمجھتے ہوں کہ ہماری اس پوری کاوش کا حاصل بھی یہی ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو وہ شعر سنایا تھا, آج بھی میرے کانوں میں اسی کی باز گشت گونج رہی ہے کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں منیر, اور پھر سوچیں وہ باتیں جن کو ہونا ہے ابھی. ہمیں مستقبل کے افق پر نئی نئی تصویریں نظر آتی ہیں اور نئے نئے منظر نظر آتے ہیں, اور یہ منظر جو ہیں, یہی منظر دراصل انسانیت کا اصل انسانیت کا آدرش ہے, اور انسانیت کو انہی منازل پہ پہنچنا ہے. تو اسی راستے پہ چپ کے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پر پہنچیں گے, اور وہ ضرور پاکستان اس مقام پر پہنچے گا جس کے لیے پاکستان کا خواب دیکھا گیا. تو میں آپ کا مشکور ہوں, اور ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اپنی ایک جتنی بھی عقیدت کا اظہار کروں, محترم پروفیسر احمد رفیق صاحب کے لیے وہ بہت کم ہے. تو ہم نے ان سے سیکھا, بہت کچھ سیکھا. تو انہی سے میں درخواست کروں گا کہ اس تصور اور پھر فنڈ میرا مزید وسعت سے اور خوبصورتی سے ہمیں دوبارہ سنائیں. جی سلام پروفیسر صاحب. جی سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب پتہ نہیں کوئی خاتون تو نظر نہیں آ رہی, مگر کیونکہ عادی ہوں خواتین و حضرات کہنے کا, اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہونی چاہیے. اصل میں سود اور صدقات پہ میں جب سے جوان ہوں سوچتا چلا آ رہا ہوں, اور سب سے پہلے مجھے ایک حیرت کا اظہار کرنا ہے کہ آخر پروردگار عالم نے اگر شروع سے ہی سود حرام کر دیا تھا
اور یہ یاد رکھیے کہ آخری 3 آیات جو اتری ہیں ان میں سے آخری آیت جو ہے سود کے بارے میں ان 3 آیات میں بھی شامل ہے. تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع اسلام میں جب وہ ترقی پا رہا تھا تو آخر سود شروع سے کیوں نہ حرام ہوا. حتیٰ کہ یہ حال ہوا کہ خطبہ وداع والے دن تک بھی حضرت عباس ابن عبد المطلب سود لیتے تھے اور دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ وداع والے دن اعلان کرنا پڑا کہ آج کے دن میں اپنے چچا عباس کا تمام سود باطل قرار دیتا ہوں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ خطبہ وداع والے دن ہی کیوں یہ بڑی سختی سے علامت آئی, اور یہ کیوں آیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو یہ کام کرے گا وہ خدا اور رسول سے جنگ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول بڑی وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں, اور خاص کر ہمارے رسول کے نصیب میں تو عالم کی رحمتیں آئیں, عالمین کی رحمتیں آئیں. جب تک آپ کسی سسٹم کا متبادل سسٹم نہیں دے لیتے اس وقت تک اس سسٹم میں موجود لوگوں کی کفایت ممکن نہیں ہوتی. اب اگر فرض کرو جس زمانے میں تمام کاروبار سودی ہے جیسے اس زمانے میں تمام کاروبار سودی ہے, تو اگر کوئی علم والا کوئی عالم اٹھ کے قرآن کی اس طرح انٹرپریشن کرے یہ تمام نوکریاں بینکوں کی حرام ہیں, یہ سودی کاروبار میں ہیں, well to tell them it's all right, but how do you suggest to compare and compensate them? آپ کیا کرو گے اگر 50 لاکھ شخص ایک ملک کا صرف بینکوں کا ملازم ہے تو وہ جذباتیت میں آ کے یہ تو کہہ سکتا کہ چھوڑو یہ حرام ہے ہم اس نوکری کو چھوڑ دوں گے, مگر اس کا متبادل کیا ہے, وہ گزر کیسے کریں گے, زندگی کیسے گزاریں گے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک اس کی مکمل ممانعت ڈکلیئر نہیں کی جب تک کہ اسلام کے 2 مضبوط ترین اینٹائی انٹرسٹ سسٹم نہیں پیدا ہو گئے. ان میں سے ایک سسٹم زکوٰۃ کا تھا اور دوسرا صدقات کا. قاضی حضرات یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں تم پہ مسلمانوں کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے اور یہ صدقات ہے. اب ذرا شروع سے چلتے ہیں کہ سود آخر اتنی بڑی آفت کیوں بنی. تو میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ عالم اسلام میں اتنے بڑے قانون کا کوئی متبادل ارینجمنٹ نہ بنا, اور کہیں بھی مجھے ایک بھی صدقات کا ایسا سسٹم نظر نہیں آتا جیسے سرکاری طور پہ باقی نظام قائم ہے. اس قسم کا مجھے آج تک کوئی صدقات بینکی نہیں نظر آیا. میں ڈاکٹر صاحب کی بہت تعریف کروں گا, مگر سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امیجنیشن کو, اپنے دل کی کیفیات کو باہر میں ڈال دیا. اور یہ بہت بڑی, میں اپنے پیغمبر کی ایک واضح ترین تعریف کروں تو وہی کروں گا کہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کہ حضور کا عمل کیسا تھا. فرمایا تم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا استاد وہ ہے جو کہے اس پہ پورا ہو, اور جو کہے اس کے مطابق اس کی ٹیچنگ ہو, اور اس کی ٹیچنگ کے مطابق اس کی تعلیم ہو, اور وہ ویسا ہی ہو زندگی میں جیسا وہ کچھ کہہ رہا. اگر وہ اس قسم کی وزڈم کا مظاہرہ نہیں کرتا تو ہی سمپلی وڈ بی کالڈ اے شیزوفرینک آئیڈیلسٹک, کہ جو سوچتا تو بہت ہے بھلائی کا مگر عملاً اس بھلائی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا. میں ڈاکٹر صاحب کو بہت داد دوں گا اس خیال سے کہ انہوں نے سوچا, انہوں نے سفر کیا, انہوں نے بہت اداسیاں اٹھائیں, مگر انہوں نے اپنے خیالات کو عملی جاموں میں سمو دیا. For this he deserves all people's appreciation. اور میں تو ان کو بہت داد اس لیے دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور سیدھا رستہ ڈھونڈا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کا تھا. عظیم حضرات دیکھیں, ربا
کو الربا بھی بولتے ہیں اور ربو بھی کہتے ہیں. یہ دونوں طرح لکھا جاتا ہے. سود بیاج تو بہت بڑے یعنی ماہر ہیں ڈکشنری کے ماہرین میں سے جو ہر لفظ کو صحیح طرح بیان کرتے ہیں. امام راغب علیہ السلام لکھتے ہیں کہ راس المال پہ جو زیادتی ہو وہ ربا ہے. جو راس المال پہ زیادتی ہو وہ ربا ہے، لیکن شروع میں وہ اس زیادتی کے ساتھ مخصوص ہے جو ایک خاص ہی طریقہ پہ ہو اور دوسری طرح نہ ہو. اگر آپ دنیا بھر کے بینکنگ سسٹم دیکھ لو تو یہ ایک خاص ہی طریقے پہ مشتمل ہیں، کسی اور طریقے پہ نہیں ہے. اس لیے باوجود اس کے آپ جتنے فتاوا بھی جمع کر لو سود کے بارے میں، سود ہی رہے گا. نہ وہ اچھے لفظوں سے اپنی نوعیت بدلے گا، نہ آپ کے ہمدردانہ تصورات سے بدلے گا، نہ آپ کے بایو کیمیکل اصطلاحات سے چینج ہوگا. سود ہی رہے گا. تفسیر ماجدی میں یہ بھی بہت بڑی گرامر کی اور اصطلاحات کی کتاب ہے کہ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو قرض خواہ اپنے قرضدار سے مہلت کے معاوضے میں وصول کرتا ہے. یہ کچھ کرتے ہیں بینک سے. آپ قطر میں میٹنگ کر لو یا لندن میں کر لو، اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ کرے، آپ اصل میں یہی کچھ کر رہے ہو کہ قرض دار سے مہلت کے معاوضہ میں آپ کچھ وصول کر رہے ہو اور وہ سود ہے. اردو میں اس کا ترجمہ سود ہے، اور سود کا مفہوم ہر شخص جانتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اور اتنے ٹیکنیکل سسٹم کے باوجود، اتنی پیچیدگی جو نظام بینکنگ میں ہے، اس کے باوجود ہر بندہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے. تو اسے دینا پڑتا ہے، اس پہ بوجھ ہے، اس کی اذیت کا باعث ہے. اس لیے معمولی سے معمولی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی یہ جانتا ہے کہ سود کیا ہے. ربا کا لغوی معنی جو ہے لغت میں، ربا کے معنی زیادتی، بڑھوتری اور بلندی کے ہیں. علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پہ زیادتی کو ربا کہتے ہیں. وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا. شریعت میں اصطلاح شریعت میں ربا کی 2 قسمیں ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ربا نسیہ، اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو چونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں. اور ربا الفضل کو، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. ربا الفضل یہ ہے ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض بیع ہو. مثلا 4 کلو گرام گندم کو نقد 8 کلو گرام گندم کے عوض فروخت کیا جائے. یہ بھی ربا اور سود کی قسم. یہ ایک ضعیف حدیث کہا جاتا ہے اس کو، مگر ہر وہ ضعیف حدیث جو مطلب میں بالکل صحیح حدیث کے برابر ہو وہ ہم مرتبہ ہوتی ہے، اور کسی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا جس کے حق میں متعدد مضبوط احادیث موجود ہیں، چاہے اس کے انصاب درست ہوں چاہے نہ ہوں. ہر قرض پہ لیا گیا اضافہ ربا ہے. حضرت غور کل قرض جرى منفعت فهو ربا، کہ ہر قرض پہ لیا گیا اضافہ ربا ہے. یہ جامع صغیر کی ایک روایت ہے. ابو القاسم حسین بن محمد اصفہانی کہتے ہیں کہ اصل مال پہ زیادتی کو ربا کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ہر زیادتی کو ربا نہیں کہتے، بلکہ وہ زیادتی جو مشروط ہو اور تمام بینکنگ کو شرائط پر مشتمل ہے، جس میں اضافہ اور کمی کی کچھ رعایتیں متعدد ہوتی ہیں. سود ہے شرط کے بغیر اگر مقروض دائن کو خوشی سے کچھ زیادہ مال دے دے تو جائز ہے، سود نہیں ہے. غور کیجئے کہاں فرق ہے. میں ابھی جو بعد میں صدقات کا سسٹم دوں گا، اس سسٹم کے اندر آپ 1 ارب کا بھی قرضہ دے سکتے ہیں، مگر وہ قرضہ جو اس کے تحت ہوگا کہ خوشی سے کچھ زیادہ مال دے تو جائز ہے، سود نہیں ہے.
یعنی اگر صدقات کو بہت پھیلا دیا جائے، یہ تو لیٹ سٹیٹمنٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس بنا پر نمبر 1 اس کی ساری سیکورٹیز متعین کی جائیں جو نہ دینے کی صورت میں، نمبر 1 جیسے باقی بینکس میں، اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہم معاہدہ یہ کریں گے کہ اگر تو یہ قرض لینا چاہتا ہے تو تو نفع کمائے گا تو نفع میں اپنی خوشی سے ہمیں خود بتا دے کہ تو ہمیں کیا نفع دے گا، اس کو سود نہیں کریں گے۔ ہم ان ٹرمز پہ جنگ نہیں کریں گے، ان اصلاحات پہ جنگ نہیں کریں گے اتنے % سب کو دیتے ہیں آپ کو نہیں، بلکہ جو ہمارا اس کے ساتھ سودا ہوگا کہ اگر تو صدقات سے قرض لیا ہے، نمبر 1 کہ اصل مال تو نہیں لے سکتا، یہ غرباء کی امانت ہے، اس کے خلاف ہمیں سیکورٹیز دے دو۔ نمبر 2 کہ اگر تم نفع کماؤ تو تم ہمیں اپنی مرضی سے جو خوشی سے جو اس کے اوپر صدقات دینے وہ دے دو۔ ابو سعادات المبارک بن محمد الجزری لکھتے ہیں کہ شریعت میں ربا کا مطلب تجارتی سودے کے بغیر اصل مال پر اضافی منافع وصول کرنا ہے۔ یہ تھوڑی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، جیسے ہمیں کام کوئی کرنا ہوتا ہے، ہم جب قرض لیتے ہیں اس میں اصلی سودا شامل نہیں ہوتا، بلکہ ہم سمپلی اس کو ایک بائی پروڈکٹ کے طور پہ بزنس شروع کر کے یا دیتے یا نہیں دیتے، یا وہ سودا لوٹاتے ہیں یا نہیں لوٹاتے، اس میں یہ مسئلہ ہمارے ہاں بالکل شامل ہے۔ یعنی اگر آپ غور کرو کہ وہ تمام وہ چیزیں جو موجودہ بینکنگ کے نفیس ترین نظام میں لازم ہیں اور جو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ابو منصور محمد بن احمد الازہری، محمد بن مکرم بن منظور افریقی اور محمد بن مرتضی الحسینی زبیدی فرماتے ہیں کہ زیادتی 2 قسم پر ہے۔ حرام وہ قرض ہے جو زیادتی کے ساتھ وصول کیا جائے یا اس سے فائدہ بطور شرط حاصل کیا جائے۔ کہ آپ کا بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو 5% نہیں دے سکتا، آپ مجھے 1% لے دو، کیونکہ وہاں شرط جو قائم ہے اس میں کوئی ریلیکس نہیں کرے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بھاگ جائے بینک کا سارا قرضہ لے کر، جو ہمارے ملک میں کثرت سے ہوتا رہتا ہے، اور پھر نظر ہی نہیں آتا کبھی، وہ کسی اور ملک میں قرضہ لے رہا ہوتا ہے یہاں سے نکل۔ اور جو حرام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مقررہ مدت مقررہ پر اصل رقم بطور ہبہ کچھ اضافی اگین وہ یہ بطور ہبہ کہ جو وہ خوشی سے دے کہ لے بھائی آپ نے مجھے قرضہ دیا، بہت شکریہ، میں نے یہ 100 روپیہ کمایا، یہ لو 30 تم لے لو۔ یہ وہ ہبہ ہے جو اس نے اس کو دینا ہے، اور اس کے بعد اس پر یہ سود کا الزام نہیں لگا۔ احمد بن علی الرازی الحساس ابو بکر فرماتے ہیں جس قرض میں مدت متعین کے ساتھ قرض لینے والے کو اضافی رقم دینا مشروط ہو وہ سود ہے۔ یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز ہیں جن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سود کے مسائل ہیں، مگر دیکھو ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی یہ احادیث و قرآنی آیات بھی سناؤں گا کہ خدا کی رائے کیا ہے، مگر یہ یاد رکھیے یہ اس وقت وارد ہوتا ہے جب ہم اس نظام کے خلاف ایک مرتب اسلامی نظام قائم کر لیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جزوی طور پہ کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہو کہ ہم نظام انصاف نکال دیں اور نظام معیشت درست کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ کو انٹلیکچولی ذہنی طور as a matter of commitment you have to commit to the cause of religion and you have to admit کہ اس کے علاوہ ہمارے لیے بہتر زندگی گزارنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے کہ ایک نظام یورپ کا لے لیا، ایک نظام ہم نے پاکستان کا لے لیا، ایک نظام ہم نے مڈل ایسٹ سے کھینچ لیا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف ایک کھچڑی ایسی پکا رہے ہوں کہ جس میں کوئی حل متعارف نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ قرضدار کو نہیں کہا جا رہا، حضرات یہ قرضدار کو نہیں کہا جا رہا،
یہ تمام اس نظام کے حامیوں کو اور ان تمام یعنی اہل یہود کو جن سے یہ بینکنگ شروع ہوئی، جو اسپین میں بینچوں پہ بیٹھ کے لین دین کیا کرتے، بینچ سے ہی لفظ بینک پر آ گیا، یہ تمام ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، تم ایمان لے آؤ. شرط یہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اب خدا پہ توکل فرماؤ، اس پہ یقین کرو، اور یہ یاد رکھو کہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ کافی ہے اور تمام بھروسہ کرنے والے اسی پہ کرتے. اگر آپ اہل یہود کے اس نظام پہ کرو گے تو مشکل ہے. حضرات میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے بتا دوں کہ ہم سود کے نظام کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو سبت والے دن اہل یہود نے کیا. جب ایک اللہ کا حکم آ گیا، اس کو بالکل آپ کمپیئر کر سکتے ہو کہ یہودی نبی آج بھی موجود ہیں، اہل اسلام میں بھی موجود ہیں. یہ سارے وہ علماء ہیں یشتروا بہ ثمنا قلیلا کہ تھوڑے سے مال کے لیے یہ بینکوں کے ایڈوائزر بھی ہو جاتے ہیں. یہ بڑی دنیا، آخر بینک والوں نے بھی اپنے گلٹ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے مسلمان عالموں کو اپنے بینچ پہ بھی رکھ لیتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اس سسٹم کو اور ان کے اس گلٹ کو کمزور کرتے ہیں، اور کم از کم یہ تحفظ دیتے ہیں کہ ہمارا خدا سے میچ نہیں پڑا. یہی کچھ انہوں نے سبت والے دن کیا تھا، اور مختلف بہانوں سے ایک سیدھے سادے حکم کو کتنے طریقوں سے انہوں نے تبدیل کیا، کتنے عذر نکالے، کتنی بیچ میں سے نالیاں تالاب سے نکالی، اور کہا ہم اللہ کا حکم تو نہیں، ہم تو تالاب سے پکڑ ہی نہیں رہے مچھلیاں، ہم تو گھروں سے پکڑ رہے ہیں. اور وہ نالیاں نکال کے، اور خدا بھی ستم ظریف ہے، ماکر و ماکر اللہ، خاص کر ان دنوں میں جب زیادہ مچھلیاں آتی تھی، جن دنوں ان کو زیادہ بھوک لگتی تھی، زیادہ مچھلیاں ان دنوں آتی تھی جن دنوں ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو نارمل اہل یہود اس وقت نہیں کر سکتے تھے. اگر اس وقت اس سبت کے دن روزہ رکھ لیتے، بچ جاتے، کہتے آج ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، مچھلیاں منع جو ہے پکڑنی، مگر انہوں نے دوسری اجرتیں اختیار کی. کبھی ایک طریقے سے مچھلی نہیں چھوڑی، انہوں نے سود نہیں چھوڑا، سود نہیں چھوڑتے تھے، وہ عذر بہانے بڑے نکالے. کبھی کہا یہ بلا اس کے سود کے ہے، کبھی کہا یہ اس پہ ہے. مگر آپ اندازہ کرو کہ دنیا میں گرامین کی بڑی شہرت ہوئی، مائکرو فائنینسنگ میں اس کا نام بڑا اونچا ہوا. آخر یہ نکلا کہ وہ بھی 17 سے 25% ایک مرغی کے انڈے پہ بھی سود لیتا ہے، ایک مرغی پہ بھی سود لیتا ہے. I 100% know کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب از ویری ویری ڈفرنٹ. یہ بہت ڈفرنٹ سا کام تھا جو ڈاکٹر صاحب نے اعلی قوت میں شروع کیا، مگر اس کی بھی باری آئے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی. اس پہ کون عمل کرے گا؟ سود والوں سے پوچھو کہ اگر کوئی خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں میں باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو. اس پہ کون عمل کرے گا؟ اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ اللہ کو حاکم الحاکمین مانتے ہو، مالک الملک ذوالجلال والاکرام مانتے ہو، یا کسی بات پہ اعتبار کر لو. اے سود دینے والو، اگر واقعی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ پہ تو یہ کیوں نہیں حکم مان لیتے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو. معاذ اللہ، استغفر اللہ، کون سی ہستی ہے مسلمان کے شمار میں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کے خلاف کو جنگ کرنے کا حوصلہ رکھے؟ ایک چھوٹے سے مچھر نے تو پوری امریکن ٹاپ رینکنگ گورنمنٹ کو لٹا دیا ہے، اور رو کے بے حال ہو رہے ہیں. کوئی بیچارہ ویلنگ میں مبتلا ہے، کوئی واپس چرچ کو لوٹ گیا ہے، اور جو رہتے ہیں وہ اپنی بے بسی سے کہ سیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے. آپ خود غور کرو کہ خدا کی طرف سے ایک نظر نہ آنے والی ہلکی سی آفت جو ہے اس سے تم نہیں ابھی تک نہیں لڑ سکتے ہو، تو انہوں نے خدا اور رسول سے کیا لڑنا ہے؟ اگر تم توبہ کرو، دیکھیں کہاں خدا کسی کو نقصان بھی نہیں چھوڑ.
یہ ہوتا مکمل عادت. اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے. نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پہ ظلم کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ سینٹینس کہ سود لینا ظلم ہے. نہ تم ظلم کرو گے نہ سود کے لیے تم شدت کا رویہ اختیار کرو گے, نہ اگلے کی زندگی عذاب میں ڈالو گے. اس کو تھوڑا سا موقع دے دو, فیسلٹی دے دو, وہ کوئی رعایت مانگتا ہے تو دے دو. اگر تم اس پہ ظلم نہیں کرو گے تو تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. غور کیجئے کہ الفاظ بڑے واضح ہیں. جو سود لے گا کبھی نہ کبھی اس پہ ظلم ضرور کیا جائے. یہ یاد رکھیے, یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو ظلم کرے گا سود کی, اور چونکہ روایت سود کی چل رہی ہے تو جو بھی ظلم کرے گا اس سے اللہ ضرور بدلہ لے گا. اسے ظالم اس نے ڈکلیئر کر دیا ہوا اس آیت. دیکھیں آخر مسئلہ یہ ہے, اتنا سیریس مسئلہ کہ اللہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے, جنگ کے لیے تیار ہو جائے, تو مزہ نہیں آتا. تو علماء اس کا حل کیا دیا آپ نے؟ اتفاق دیکھیے کہ قرآن پورا کے پورا قرآن آپ پڑھ لیں, آپ کو صرف 2 آیات نظر آتی ہیں کہ جو لگتا ہے کہ یہ اتنی آسان سی بات کیسے طے ہو جائے گی. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ٹیکنیکل نظام, ساری دنیا پہ جتنی کمپلیکیشنز کمپلیسٹیز ہیں, ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں, ہزاروں ڈگریاں ایشو ہو رہی ہیں جس نظام پر, اس کا 2 آیات میں وہ بھی اتنا سمپل, وہ بھی اتنا سمپل. کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ آہستہ آہستہ سود گھٹاتا ہے, ناٹ سڈن. وہ اللہ میں کوئی ایسا جابر مطلق نہیں ہے کہ سارے بینکنگ کے ایک تو طریقہ دے کہ سارے بینکوں کو آگ لگا دیتا اور ان کے سارے ملازمین مار دیتا, کہتا آپ بتاؤ بینک میں مارتا جاؤں گا. مگر وہ ایسا نہیں کر رہا, وہ ایک سسٹم کے بارے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سود گھٹے گا اور آہستہ آہستہ صدقات بڑھے گا. شب وصلت میں دل بر سو ولی جی بات کہوے ہیں, سوال آہستہ آہستہ جواب آہستہ آہستہ. یہ ٹیمپر جو ہے یہ اللہ کا ہے کہ اجلت نہیں کرتا. اور اگر میں آج دعا مانگوں کہ یا اللہ سود کم کر, تو آپ یقین کرو کہ اگرچہ کسی اور کیفیت پہ حضرت داؤد ایک شیر کا آیا سے اور کیفیت پہ, مگر اس آیت پہ پورا ہوتا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے محبوب کی اس ظلم و ستم کی وجہ سے کہ رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا. شیر پر غور فرما رہے ہیں, داؤد کہتا ہے کہ رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا, تھم تھم کے میری آہ میں یار وہ سرا. یہ سسٹم ہے سود اور زکوٰۃ کا, صدقات کا, کہ اللہ کرے کہ ان بدبختوں کی نظر میں رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ ہم کس کام میں پڑے ہوئے ہیں. مخلوق خدا کے لیے ہم کتنے جبر مطلق کی اساسیت قائم کر رہے ہیں, اور تھم تھم کے میری آہ میں یار وہ سرا. اور یہ مسلمان قوم جو ہے, ابھی قطر سے ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میز ہے, یہ میز میں سے بہت ساری چیزیں پڑی ہیں, اگر آپ اس کو ادھر کی چیزوں کو ادھر کر کے ادھر کی ادھر کر کے آپ تصور کریں گے ہم نے نظام بدل دیا, میز تو وہی رہے گا. وٹ ایور چیریٹی آرگنائزیشن یو بلڈ ٹوڈے اور ٹمارو, اگر بیسک سسٹم وہی ہے, بیسک سسٹم وہی ہے جو پیچھے کیا بیٹھے ہیں آپ کو, جو محققین اور لغت کے جو مدرسین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہر حال میں کوئی بھی اضافہ جو ان والنٹری نہ ہو, کوئی ایسا اضافہ جو آپ خوشی سے نہیں دیتے بلکہ جس میں آپ کے قانون بڑی سختی سے نافذ ہیں, وہ تمام ایسی اشیاء میں اضافہ سود قرار دیا جائے گا. آپ کہے کتنے خوبصورت اس کے لیے لفظ گھڑ لو, وہ لعنت وہیں رہے گی. ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا. اگر ہمارا سسٹم نہ ہو تو ہم خوفزدہ ہوں. ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ پروردگار عالم نے, یہ کیا مشہور بات نہیں ہے, کیا تاریخوں میں لکھی ہوئی نہیں آئی ہے
کہ اتنی زکوٰۃ اور صدقات بڑھتے تھے مدینے میں کہ لینے والا کوئی. بیکاز دو صورتیں صدقات سے بلڈ ہوتی. ایک تو آپ کی ڈگنیٹی کی حفاظت ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے لمبی لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں 1,000 2,000 روپے. Are you trying to turn your nation into beggars? اور وہ beggars جس کے بارے میں کہا گیا if wishes were horses only beggars would ride them. یہ کیا ہمارا حساب ہے؟ ہمارے پاس کوئی اور کیا ہے ہی نہیں سسٹم. مگر یہ غلط ہے اور اس سے جان بوجھ کر علماء وقت بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. میں اس ملک میں رہ رہا ہوں, میں جتنا مرضی متقی ہو جاؤں, مجھے پانی پہ سود دینا, مجھے اپنی سڑک پہ سود دینا, مجھے اپنے خیالوں پہ سود دینا پڑتا ہے. خیال پہ میرا یہ حال ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ممالک اسلامیہ میں کوئی فرد واحد سود کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا. پھر کیا خدا ہم سے جنگ نہ کرے؟ کیا ہم سے خدا جنگ نہ کرے؟ تم سیدھی سی بات تو اس کی مانتے نہیں ہو. کیا 270 ارب صدقات دینے والی قوم کو صدقات کا متبادل سسٹم نہیں بلند کر سکتی؟ کیا بنا نہیں سکتی؟ پاکستان بائی دا وے آن ریکارڈ دنیا میں سب سے بڑے خیرات و صدقات کا ملک ہے. 270 بلین روپیز کے وہ ویسے پھینک دیتے ہیں. اب بس سے گزرو تو 4 روپے 4 وہ سکے سارے ایک مزار پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. جس جگہ چلے جاؤ یہ maybe it's because of guilt. Partly. Do we feel very sinful? کہ ہم بہت گناہ گار فیل کرتے ہیں. ہر جگہ ہمیں اپنے گناہ کی حفاظت کے لیے پیسے پھینکنے پڑتے ہیں. اگر ہماری قوم میں یہ گلٹ ہے ہم اس کو صدقے میں کیوں نہیں بدل دیتے؟ ہم اس کو صدقات میں کیوں نہیں بدل دیتے؟ ہم بڑی محسوس کرنے والی قوم ہے. میں پاکستان سے اس کا خالی رجوع نہیں چاہ رہا. جس جگہ بھی کوئی صحیح القلب مسلمان موجود ہے اور اس کے دل میں یہی کیفیت ہوگی, آج جو میرے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں ہے, جو یونس صاحب کے دل میں, سب کے دل میں یہی ہو, اور اس کی وجہ بڑی کلین ہے. Can I take a break? یونس صاحب کو کھانا لانا کر لیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ہاں ایک بڑی واضح اور سن لیجیے. جو سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں میں مال بڑھتا ہے سو اللہ کے ہموں نہیں بڑھتا, اور جو زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو سے یہ وہی لوگ ہیں جن کے دونے ہوئے. اگر تم اللہ کو قرض دو گے, دیکھو اللہ بھی قرض دیتا, اللہ بھی اضافہ کر کے واپس دیتا ہے, اور اللہ پہ آپ کی ڈگری تو نہیں ہوتی. الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کہ جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں وہ اللہ بڑھا کے ان کو واپس کر دیتا ہے. مگر مزے کی بات یہ کہ آپ نہیں اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے کہ ہم نے تم سے لے کے ہی رہنا ہے. وہ تو یہی سسٹم آپ کے کہتا ہے کہ دنیا میں رہے. جو آپ کو دیتے ہو, کسی کو مال دیتے ہو, ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, آپ اس کو کہ یار اتنے پیسے تم نے مجھ سے لیے, اتنے مجھے واپس کر. اور اگر آپ نے اضافہ بھی دیا اسے کہ یار تیری مرضی, اگلا احسان مند ہوتا ہے کہ اگر نہیں یار میں نے دینے ہی دینے ہیں, تم نے مجھے پہ کرٹیکل ٹائمز میں بہت بڑا احسان کیا, کہتے ٹھیک ہے لے لو, میں تمہیں دے دیتا ہوں, میں 5-10% خوشی سے دے دوں, یہ تو قبول کر لو. یہاں تک یہ سود نہیں بنتا, اس سے اگلی پچھلی تمام صورتیں سود کی. یہ یاد رکھیے گا. ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے کہ اللہ کے ہاں کھانے پینے کا نظام اتنا قیمتی ہے اور اتنا معتبر ہے. میں ابھی رمضان میں ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب ایک آیت پہ زور نہیں دیتا, باقی سب آیات پہ. فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ تم میں جو مریض ہے, جو مسافر ہے, وہ اس پہ شدت نہیں ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے, پھر جب وقت ملے گا روزہ رکھ لے. مگر اس سے اگلی ایک ملحقہ عادت ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سارے علماء اسلام مل کر اس کو نکالنے کے چکر میں. وہ بڑا سادہ سی آیت ہے کہ فرض کرو تمہیں استطاعت نہیں,
تو پھر روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ اس کے دوسرے ساتھ کی آیت. اب مزے کی بات ہے کہ ہمارا ریلیجن کس ٹینڈنسی پہ جا رہی ہے بتا رہا ہوں. مگر خدا کی ٹینڈنسی کیا؟ اگر ایک روزہ چھوڑ دو گے جان بوجھ کر، ترک کرو گے، توڑ دو گے، چھوڑو گے توڑ دو گے، تو اس کی سزا کیا ہے پتہ؟ 2.5 مہینے کے روزے. کین یو امیجن دیٹ؟ آدمی کو چنگا لگتا ہے نا پھر ایک ہی روزہ رکھ لے تو مناسب ہے، جس کے بدلے میں ایک روزہ توڑنے کے بدلے میں آپ کو 2.5 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یہ ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کو بتاؤ. جہاں سزا آئی ہے وہاں مسکین کو کھانا کھلانا ضرور آیا. یہ اللہ کا حسن فطرت ہے کہ 2 ہی چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. 2 چیزیں، ایک حسن کلام ہے اور ایک جو ہے حسن طعام ہے، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ ٹاپ موسٹ 2 ویلیوز میں ہے اسلام قبول کرنے کے بعد. اور کھانا کھلانا another ٹاپ ویلیو ہے، اور اچھی بات کرنا دونوں صدقات میں. مزے کی بات ہے دونوں صدقات کا حصہ ہے. ایک اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے. یعنی خدا بند کریم نے زکوٰۃ کو لائبلٹی کرا دیا تم لوگوں کی، مگر یہ باقی چیزیں اپنی لائبلٹی کرا کہ میری خوشی کا باعث یہ 2 حرکتیں کہ تم اچھی بات کرو، تم اچھا کھانا کھلاؤ. اب دیکھو کیا ہے وہ باہمی رضامندی جو میں نے آپ سے کہا نا، وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ. مرضی سے کوئی دے دے یا نفع تو ضرور دے دے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کو اتنے ناشکرے تو نہیں ہیں. اور خدا کی فضل کی تو علامات ہی بڑی ہیں. ایک روایت میں ہی حضرت ایوب علیہ السلام جب مصیبت سے نکلے اور ان مصائب کے عوض اللہ نے سب کچھ ان کو واپس لوٹا دیا، تو ایک دفعہ آسمان کی بارش میں ٹڈیوں میں سونا بھی گرا. وہ حضرت ایوب لپک لپک کے ان کو لے رہے تھے، تو تعجب کا اظہار ہوا اللہ کی طرف سے اور کہا گیا کہ ہم نے سب کچھ تمہیں واپس نہیں کر دیا، اب یہ کیوں لالچ چاہ رہے؟ نے کہا یا اللہ مجھے لالچ والا کوئی نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، تیری رضا ہی سونا ہے میرے لیے، مگر تیرے فضل سے کیسے بے نیاز ہوگا. یہ وہ ایکسیس ہے. اب ہمارے بہت سارے ایسے بھی علماء موجود ہیں کہیں گے کیا فضول بات کیجیے، یہ تو کہیں شامل ہی نہیں، یہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے بڑے سے بڑے عالم موجود ہیں وہ کسی اچھی بات کو، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ روایت ہے، وہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک اچھی بات اگر کسی کو بندے کو اچھی نہیں لگتی تو اس سے زیادہ سخت دل اور تنگ دل کون ہے؟ مولوی کیوں یہ اچھایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. And how can you judge a person's ability to fast؟ کیا آج کل ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ کو گردے کی تکلیف ہے روزہ میڈیکلی منع، اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے منع، اگر آپ کو شوگر کی تکلیف ہے منع. ایک آدمی اچھا بھلا نظر آتا ہے کہتا ہے یار میں روزہ نہیں رکھتا، آپ اس کو بلیم کرو گے، آپ اس کی پوری میڈیکل ہسٹری منگواؤ گے. ظاہر ہے اگر یہ سب کچھ بھی نہ ہو تو سمپل فیئر آف ڈکلائن آف دا فزیکل پروگریس جو ہے، یا سمپل انریسٹ آف دا ہیومن مائنڈ جو ایک روزہ تو رکھتا ہے مگر سارا دن اپنے آپ کو بھی کوستا رہتا ہے اور شریعت کو بھی جس نے لائبل کرا دیا اسے روزہ رکھنے کا، تو کیا اس کے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اس سے ایک بڑی فضیلت حاصل کر لے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ابن عباس نے وضاحت سے کہا ہے کہ اس کا مطلب بھائی کسی قسم کی بھی مشقت کو محسوس کرنا اگر روزہ رکھنے میں. اب فرض کرو آپ لاہور سے چلے یہاں تک آئے، if it was hot you would have been almost half dead. جو آج کا موسم ہے، کل اتفاق سے میں بیچ والے سیزن میں نکل گیا، رات کو ایسا لگ رہا تھا کہ I would fall down any time، حالانکہ مجھے پیاس لگتی نہیں ہے، but all other conditions even heavy sweating can cause you a sudden diarrhea and death. تو ایسے عالم میں کوئی اگر چاہتا ہے مسلمان روزہ رکھے
ہم تو اس کو بھی منع کرتے کہ تیرا حال ہی کو نہیں روزہ رکھنے کا، تو خدا کے اس عید سے ایڈوانٹیج ہے۔ پہلے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ الجزائر میں 135 تک کی گرمی پڑی، تو فقی اعظم، میں تو اس کو بہت ہی نیک انسان سمجھتا ہوں، اس نے اسٹیج پر سے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، تم اس دفعہ کے رمضان کے روزے نہ رکھو، پھر رکھ لو، کیونکہ ہلاکت تو مقصود ہے۔ تمہاری جان کی اہمیت خداوند کریم کے ہر حکم سے بالا ہے اللہ کے نزدیک، تمہاری جان کی اہمیت۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں وہ فاقہ ہوا، کہتے بڑا عظیم کہت پڑا، تو اللہ کے اس ولی نے اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے قطع ید کی سزا معطل کر دی کہ جب روٹی نہیں ہم ان کو دے رہے پراپر، ہم کو سزا کس چیز کی دے؟ کیا اسٹیٹ یہ ذمہ داری اٹھا سکتی ہے کہ آج کے لوگوں کی کہ یار ہمارے پاس بڑے صدقات آتے ہیں، ہم ان کو ارینج کریں، ہم ان کو سسٹمائز کریں، اور ہمیں اس قسم کے کرائسس سے کبھی واسطہ پڑے ہی نہیں؟ ابھی بھی لیٹ می پٹ اٹ آن ہسٹوریکل پیج یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں کبھی میس ریولیوشن نہیں ہوئی۔ یورپ میں ہوئی، کمیونسٹ رشیا میں ہوئی، فرانس میں ہوئی، انقلاب فرانس ہوا، امریکہ میں بھی ہوئے، مگر اوور آل کبھی مسلمانوں میں میس ریولیوشن نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان دو سسٹمز never was these two systems suspended in Muslims، ایک زکوٰۃ کا اور ایک صدقات کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم میں سود کی مدافعت رکھی ہے، اسی سسٹم میں اگر اس کو پراپرلی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جابز ہیں یہ، والعاملین علیہا، اس میں ہر وہ شخص جو اس محکمے میں جائے گا اور اس کی تقسیم کرے گا، یعنی آپ نے اگر 60,000 بینک بھی کھول لیے تو اگر اس میں 6 کروڑ لوگ ملازم ہیں تو ان سب کی تنخواہ لگی اسی میں سے۔ وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ یہ چھوٹی موٹی سارے معاملے گھیر لیتا ہے کبھی اس کے، اور یہ ہے کہ ان کی جن کے دلوں میں محبت ڈالی مقصود ہے۔ کبھی کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی ناجائز دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی کو کسی سے زیادہ دے رہے ہیں، ہم جائز کو کم دے رہے ہیں ناجائز، مگر یہ مؤلفات فی قلوبہم، اس کا جج کوئی بہت ہی نیک سیرت جو دلوں کی آگاہی رکھتا ہے، جو دلوں کو جانتا ہے، جو لوگوں کے بھید تک آشنائی رکھتا ہے، وہ اگر علام الغیوب اللہ ہے تو ہم اس سے دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں تھوڑا سا حق ڈال دے، اے علام الغیوب ہمارے دلوں میں بھی حق ڈال دے، تاکہ ہم لوگوں کے حالات ظاہرہ اور باطنہ کو ایٹ اے ٹائم دیکھ کے کوئی اپنی طرف سے ان کے لیے صدقات ایشو کر سکے۔ اب دیکھیے سادات کو نہیں لاگو ہوتے، صدقات کی وجہ صاف ہے، ہمارے یہاں تو صدقات کو بخشتے ہی نہیں ہوتے، مگر وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول سے سارا علم، دانش اور میرا اعتقاد ان کا برہم ملت ہے، میں اتنے بڑے محسن کی اولاد کو بتا دوں، میری یہ ہمت، میری یہ مجال، میں کتنا گستاخ رسول ہوں اگر میں اولاد رسول کو بھی زکات دوں، وہ زکات تو میرے مال کی محل، مگر جس شخص نے مجھے جہنم سے پاک کیا اور میں اس کے اولاد کو زکات دیتا پھروں گا یا صدقات دوں گا، یہ سمجھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کس کے ساتھ منضبط کر رہے ہیں۔ اور خداوند کریم نے فرمایا وَعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن آخری لفظ یہ ہے میں علم والا ہوں، حکیم، میں نے جو سسٹم آپ کو دیے راہ چلتے ہوئے نہیں دیے، میں نے آپ کا ماضی دیکھا، حال دیکھا، میں ہی آپ کا مستقبل جانتا ہوں۔ یہ تمام وہ نظامات ہیں جو آپ کی زندگی میں فلاح دے سکتے ہیں، آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات کی بات،
ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 بالیاں اڑائی اور ہر سٹے اور بالی میں 100 دانے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں احسان نہیں دیتے, نہ تکلیف دیتے, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم. دیکھیں ایک ولی اللہ کی جو تعریف ہے وہی ایک خرچنے والا, دونوں کو اگر حیران کن بات ہے. ہو سکتا ہے میں نے پڑھا ہو, میں غریب رہا ہوں, میں نے بڑی محنت کی ہو, میں نے کتابوں میں بڑا وقت لگایا ہو, میں نے عقل کی مشعل جلائی ہو, جلتا ہی جا رہا ہوں جب سے پیدا ہوں اسی جاننے کے لیے, مگر میرا صلہ اتنا بڑا نہیں ہے جو ایک ان پڑھ رچ آدمی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے بہترین دوست وہ ہیں جن کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان پہ خوف ہوتا ہے. دیکھیں دو خوف کی دو علامتیں, ایک وہ انٹرنل سٹیبل فیئرز ہیں جو ہماری جان میں چھوڑ, ایک ہماری ٹیمپورل فیئرز ہیں جو وقتی طور پہ, جیسے ابھی پیدا ہوگا کرونا, مگر کرونا اس کا اصل فیئر کرونا نہیں ہے, ڈیتھ ہے, وہ پیچھے ہے کہ اٹ از انسرٹن اینی کین ڈائی آف دس ڈے, وہ پیچھے ہے اس کے. مگر وہ پچھلے والے خوف سے جو نجات پائے گا اس کو پہلے والا خوف بھی محسوس نہیں ہوتا. اگر ٹھیک آتا ہے تو آئے, جس نے جان اللہ کو دینی تو ہے. ایک قانون تو سب پہ ہے کہ بچنے کسی نے بھی نہیں ہے, کوئی متبرک نہیں بچے گا, کوئی مقدس نہیں بچے گا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ قول مبارک ہے, اور کیا خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے گزر گئے. اب ہمیں کسی کے مرنے کا کیا غم ہے, جب ایسی ذات مبارک گزر گئی, ابو بکر گزر گئے, عمر گزر گئے, علی گزر گئے, حسنین گزر گئے, یار اب ہم نے کیا, میں زیادہ مقدس ہوں, ان سے بچ کے رہ جاؤں گا. یہ اس قسم کی سوچیں مسلمانوں کو فضول خوف و حذر میں مبتلا کرتی. اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے دوست اور ولی وہ ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جن کے سینوں پہ نہ خوف ہے, نہ غم ہے, نہ حزن, کوئی شاید. اب دوسری دیکھیے, الذین ینفقون, یہ یاد رکھیے گا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ خدا کے اولیاء کا نشان. اقبال نے کہا نا کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ مثال مرد حق دیگر چیزوں ہے, کہ میں تمہیں ایک مرد حق والے مرد کے نشان کیا بتاؤں, جو مرگ آئے تبسم بر لبے, کہ جب موت آئے گی تو اس کے چہرے پہ تبسم ہوگا. وہ تو شکر کرے اس واحیات دنیا کا چھوڑا, جان چھٹی چلے گی. دیکھو بلانگنگز انسان کو خوف دیتے. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں, پتہ بچپن میں آپ نے پڑھی ہوگی, چھوٹی سی کہانی ہے. وہ جو بڑا مشہور قصہ ہے کہ وہ جو قامت انسان بونوں میں جا پھنسا, کیا نام تھا, گلیورز ٹریول میں. ایک تو وہ چھوٹا تھا, بڑوں میں جا پھنسا, تو ایک دوسرے حصے میں وہ بڑا تھا اور چھوٹوں میں جا, وہ نہیں چھوٹے. تو وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ تو ایسا ہاتھ مارتا تو 100 بونے ادھر گرتے, مگر انہوں نے رات کو کیا کیا اس کے ساتھ, اس کو کچے دھاگوں سے باندھ دیا. وہ ملینز آف دھاگے تھے, اس کے ایک ایک چیز کو انہوں نے ساتھ باندھے. صبح اتنا طاقتور بڑا آدمی اٹھا, ادھر کرے ادھر کرے, وہ ہل نہیں سکتا. In fact, we are Gulliver's on. We are in this world. ہمیں بہت سارے دھاگوں نے باندھا ہوا, یہ کچے دھاگے, مگر ہم انہیں مضبوط کر, رشتے ناطے بچے بڑے یہ سب ہمارے دھاگے ہیں. جب ہم چھوڑنے کا سوچیں, دنیا میں آج تک پیچھے مڑ کے جتنے ہزار بندے تھے, کروڑوں بندے تھے, پیچھے کو خاص خبر نہیں ہوتی. کوئی زیادہ یاد رہے گا فلاں جگہ ایک روٹی نہیں ملی تھی, فلاں جگہ مار کھائی تھی ابا سے, فلاں جگہ اماں سے جھاڑ پی لی تھی, اس کے علاوہ کوئی خاص خبر نہیں. ایسے ہونے کے باوجود اگر ہمارے کچھ خوشگوار یاد رہ گئی تو بڑی بہن نے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا لالچ کی وجہ سے, چھوٹی نے یہ کر دیا. ہمارے پاس کوئی اچھی خبریں مسلسل نہیں. جسٹ فار اے فریکشن آف اوور ایج ہم کبھی ریلیکس کر لیتے ہیں, کبھی اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں, ورنہ اوور آل ساری زندگی جو ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کی زندگی دیکھ لیں,
ہمارا المیہ جیلسی کے ہوتے کہ وی اونلی سی دی فریکشن آف اے، ہم نے کسی کی داستان میں زندگی مکمل نہیں دیکھی. ذوالفقار بھٹو کی مکمل دیکھی وہ بیچارہ. اور اب ایک شخص نے مجھے کہا کہ آئی لو ذوالفقار علی بھٹو امینسلی، آئی لیو ایم میڈلی. اب بھی کوئی انصاف کے بارے میں کہے گا کہ آئی لو ایم میڈلی، اور پوری تو دیکھ لو. جو اس کا حشر ہوا وہ پورا دیکھ لیا، جو ان کا حشر ہوا پورا دیکھو گے. جب تک کسی کی داستان حیات مکمل نہ ہو جائے اس پہ کوئی ٹرانزیشنل ججمنٹ نہیں دی جا سکتی. اب یار دیکھو یہ واقعہ ہے کہ خدا کریم کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کمپلیٹ کر دیا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خنجر لگا اور وہ گرے تو انہوں نے پوچھا مجھے کس نے مارا؟ انہوں نے کہا عبد ابن ملجم نے. کہا وہ کون تھا؟ فرمایا خارجی کا. فرمایا خدا کی قسم میں آج کامیاب. یہ اس سفر کو جو علی برداشت کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو کبھی کامیاب نہیں سمجھے، مگر جب پتہ لگا کہ ایک خارجی نے مجھے مارا اور وہ مسلمان نہیں تھا، وہ خلافت پہ اسباق کا قائل نہیں تھا، اور وہ ہم میں سے نہیں تھا، یعنی امت رسول میں نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کسی سبجیکٹ کے تحت لے جا رہا تھا، وہ ہم سے اتفاق کے لیول پہ نہیں آ رہا. تو حضور نے کہا حضرت علی فرماتے کہ میں خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوں، یعنی میں اپنی منزل تک بغیر کسی بے وفائی، بغیر کسی ایسے عمل کے پہنچ گیا جس سے خدا ناراض. یہ ہے آخری عمر تک بے خوف و خطر کا. مگر آپ دیکھیے دوسری طرف کیا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. اگر کسی شخص نے مال خرچا، ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کو یا دن میں، سرا وعلانیۃ، شوخی سے برتا، آؤ میں تمہیں خیرات دوں، میری عزت کرو میں تمہیں خیرات دوں، ٹی وی لے کے آؤ میں تمہیں ان کے سامنے خیرات کرتا ہوں، بے شک کرے. سرا وعلانیۃ، اپنے تمرد کو ہوا نہ دے رہا ہوں، ہاں یہ نیت خدا کے لیے دے رہا ہوں، چاہے 10 اخباروں میں چھپے، ثانیہ نشتر کا کیوں نہ چھپے پھر تو دھیرے دے جو مرضی کرے، مگر خداوند دیکھے یہ اس کا مال نہیں ہے. مصیبت یہ ہے یہ حکومت پاکستان پسند دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی اللہ جانتا، مگر خدا یہ کہتا ہے کہ صرف وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس پہ بھی خوف ہو جائیں گے، کتنا سستا سودا. ایک طرف وہ سودا ہے ساری عمر مشقت کی، تہجدیں پڑھی، عبادتیں کی، ہزاروں صفحے آنکھوں میں ضائع کیے، پڑھتے پڑھتے اندھے ہو گئے، پھر کہیں جا کے اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک یہ سودا ہے کہ 2 4 10 20 ہزار روپے خرچ کر دیے، لاکھ خرچ کر دیے، کروڑ دے دیا ہے جی، مگر اور کچھ بھی نہیں کیا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو بھی خوف و حذر. تو یہ صدقات ایک ایسا نجات کا خفیہ دروازہ ہے، ایسا جس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں. یہ صدقات آپ کو نہ صرف خوف علیہم ولا هم یحزنون تک پہنچاتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ میں یہ اتنا نیسیسری عمل ہے. اب ایک بزرگ کی روایت ہے، لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، بڑا فنی سا قدم اٹھاتے وہاں چلے کے راتوں کو پھرتے تھے، مال ان کے پاس ہوتا تھا، دستک دی، کسی کو بلایا، اندر اشرفیوں کی تھیلی پہنچ. اچھی بات تھی نا، ہم تک پہنچ گئی کہ لوگ ایسے بھی. آج کل لوگ بتا کے یہی کام کرتے ہیں خفیہ. پہلے اعلان کیا کہ ایک گروپ ہے جو راتوں کو پھرتا ہے تاکہ اگلا سارا ملا الرٹ ہو جائے تو یہ اتار دیتے ہیں. اس کے بعد یعنی وی کریٹ فن آؤٹ آف ایوری تھنگ. اور ہمارے علماء کا حال یہ ہے کہ ان سے خدا کے حضرت سے پوچھو یعنی کیا تماشا، تمہیں کیا چاہیے ہوتا ہے لوگوں سے، تم کیوں قرآنی آیات کی اس طرح توقیر نہیں کرتے جیسے تمہیں کرنا چاہیے. تبھی تو خدا کہتا ہے. سیدنا یہ صرف آپ کو تحفہ سنا رہا ہوں کیا حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا اور ان کو دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے. دی رائٹیس وے میں سے صدقات کسی قسم کو بھی، اگر اللہ کا ہاتھ دایاں ہوگا تو رائٹیس وے ہوگا. بائیں ہاتھ میں کچھ سختی بھی ہے، اسی لیے یہ تو خدا نے یہ دایاں ہاتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے
کہ اس میں ایکسیپٹنس ہے، کسی بھی رنگ میں دے دو قبول کیا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا، ان کو دائیں ہاتھ وسیع کر، پھر ان کو یوں بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی اونٹنی اور گائے کے بچے کی پرورش کرے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وکی نے اپنی روایت میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی صدقات کو پکڑ لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ کوئی شاید صدقات میں ضرورت آپ کرو گے، خدا انہیں کسی صورت گرنے نہیں دیتا۔ یہ مراد دائیں آتا ہے کہ ایک کھجور بھی ضائع نہیں کی جائے گی، ایک اچھا لفظ ضائع نہیں کیا جائے گا آپ کے صدقات۔ آپ کے نزدیک شاید یہ ویلیو ہو کہ میری اس چیز کی کیا ویلیو اگر خدا کے راستے میں دے جاؤں تو، مگر یہ غلط ہے سوچ۔ خدا بند کریم ایک کھجور بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہاں یہ دیکھو، یہ دونوں آیتیں سود کا طور، ایک تو یہ کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اور دوسری آیت ہے ویمحق کل حربا ویربی الصدقات۔ آگے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وی ٹاک، اور اللہ کے رسول نے ایک بات بڑی سادگی سے فرمائی ہے جس کے بعد کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، کہ سود ادھار میں ہوتا ہے۔ ویر ایور، دیکھو سیکولرزم کی تعریف آئی نا ایک دفعہ براڈلاؤ نے، تو اس میں دو جملے نا بڑے مزے کے بولے۔ اس نے کہا دیکھو دس از ڈفرنس بٹوین سیکولرسٹ اینڈ ریلیجن، تو نے کہا ویئر دیر از سی دیر از نو لینڈ، where there is no land there is no sea۔ جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں ہے، جہاں زمین ہے وہاں سمندر نہیں ہے، یہ دو اپوزٹ چیز ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول نے بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا، جہاں ادھار ہے وہاں سود ہے، سمجھا؟ یہ اب اس ادھار کو مٹانے کے لیے آپ کو ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اور وہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ اب صدقات کو اس لیول تک لے جاؤ کہ لوگوں کے ادھار اپنے ذمہ لو اور پھر ان کو مٹاؤ۔ اللہ آپ کی صدقات میں بہت افزائش کرے، اللہ آپ کے نتائج میں افزائش دے، اللہ آپ کے صبر میں، زندگی میں آپ کی افزائش فرمائے۔ جیو، کیونکہ مجھے پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید پتہ ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لوگ جس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ دیکھو اللہ نے سارے اصول بنائے، ایک اصول اپنے پاس رکھتی ہے، اٹ از اے ماسٹر آف آل رولز، کہ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ بھائی کیا لوح محفوظ بدل سکتی ہے؟ ہاں جی بدل سکتی ہے، جب اس قانون میں آئے گی تو بدل جائے گی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، کیا بھائی کوئی دعا جو ہے کس تقدیر کو کیوں نہ بدلے گی؟ اگر وہ دعا قبول کرے تقدیر بدل جائے گی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام لڑنے جا رہے تھے تو کہا اللہ میں نہیں جاتا، میں اکیلا ہوں، میں نے ان کا جرم کیا، یہ مجھے قتل کر دیں۔ تو صرف ایک بات پوچھی اللہ نے اسے، میں تیرے ساتھ نہیں، اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو کون سا فرعون، کون سا ٹرمپ، کون سے کیا بلا تجھے چھوئے گی، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ایکچولی میٹر کرتا ہے، وہ نظام، وہ سسٹم، وہ فرد جس میں اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ آل وی ڈو اٹ، یعنی آپ دیکھو جنگوں میں جب تفسیر خداوند کریم نے کہا کہ میں جو میرے لیے لڑتے ہیں میں ان کے ہراول دستے میں لڑتا ہوں، جو خدا کے لیے لڑے گا تو لازم بات ہے کہ اس کے اپنے اخلاص کے مطابق اس کی ججمنٹ خدا میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں تو ہر آدمی کو شہید کر دوں گا، ہر آدمی کو غازی اور مجاہد کر دوں گا، مگر جو خدا کے نزدیک اس کے لیے لڑے گا وہ یقیناً خدا اس کے ہراول دستے میں۔ اس لیے
ایک دعا تو ہم بھیجتے ہی ہیں. اب دیکھو فیصلہ کون سی حدیث ہے یہ؟ سلسلہ تو صحیحات صحیح، یہ حضرت عوف بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ایسے گناہ سے بچو جس کی بخشش نہیں. اور ایک روایت ہے کہ جن گناہوں کا کفارہ نہیں. جس شخص نے کوئی خیانت کی قیامت کے دن اسے لائے جائے. اور سود کھانے والا شخص، جس شخص نے سود کھایا ہے اسے وَمَن يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، قبر سے وہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اسے شیطان نے چھوا. یہ اس دن سے، جس دن سے فوت ہوگا، جس دن سے اٹھایا جائے گا. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوٹ کر خپتی ہو. اس لیے ہمیں ڈر یہ ابو ہریرہ، یہ آج کے دنوں کی حدیث ہے، اس کے بغیر بات نہیں پوری ہوتی. ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمام لوگ سود کھانے والے ہوں گے. We are those people. دنیا میں جدھر نکل جا سود، مگر آگے جو اس سے گریز کرنے والے اس کے لیے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے. اگر اسے نہیں بھی کھائے گا تو اس کا اثر اس تک پہنچ جائے گا، اور اس طرح بھی روایت ہے کہ اس کا غبار پہنچے. Honestly, I feel میں سے بہت کوشش کرتا ہوں، مجھے تو بہت غبار پہنچ، جس سڑک سے جاؤ غبار پہنچ، جس کنویں سے پانی پیو وہاں سے غبار اٹھتا ہے. یہ غبار ہم تک پہنچے unless and until we start working against it، تاکہ ہم اپنی قوم سے یہ لعنت اتاریں، اپنے افراد سے اتاریں، اپنے بچوں سے اتاریں، اور ہم ان کے تحفظات کو مضبوط تر کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ I am very hopeful. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو سب آج کہ کیا کسی ملک میں صدقات کا کوئی بینک قائم ہے؟ کسی ملک، مسلمان ملکوں کیا چیز پسند کر رہے ہیں اپنے؟ سعودی عرب کیا ملک ہے جس کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ بہت بڑا مسلمان ملک ہے. کیا مسلمان جو خدا و رسول سے مسلسل جنگ کر رہا ہے وہ مسلمان ملک ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے. But the problem with us is کہ we don't even start thinking. ہم تو ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا. یار اتنی بڑی آیت ہے، اتنا سمپل سا رول ہے، اس کی وجہ تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کیسے انہوں نے کیا. 10,000 بندوں کو 10,000 روپے قرض دیا. He started thinking. مجھے مدد مل گیا ہے، مجھے حیرت ہے، میں تو اتنی توقع نہیں کر رہا تھا. صدقات واپس لینے کے لیے نہیں ہوتے. صدقات پہ خریداروں کا ہجوم نہیں ہوتا. صدقات دو کام میں صدقات بینک کام آ سکتا. امانات کے تحفظ کے لیے، اس کے عوض وہ پیسے لے سکتے. اگر آپ بجائے اس کے کہ دیں، ان کو سود نہیں دیتے. ہاں صدقات، اگر وہ امانات جن کو لوگ گھروں میں نہیں رکھ سکتے، وہ قیمتی ہیں، اگر وہ بینکوں کی حفاظت میں رکھتے ہیں امانات تو وہ اس کا معاوضہ لے سکتے. اس میں کوئی حرج نہیں. صدقات بڑی سے بڑی بزنس کر سکتے ہیں بشرطے کہ اگلا وہ طلب قبول کرے کہ اگر اس میں نفع ہوگا آپ ہمیں لوٹاؤ. صدقات کبھی بھی یہ اکاؤنٹس قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے عوض آپ کو مقررہ پیسے دیے جائیں، بلکہ صدقات والے وہ پیسے ہوں گے جن کو آلریڈی ان کے موکلات جو ہیں خدا کے لیے دے چکے ہوں گے. اب صدقات بینک کے فرائض ہیں، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، تمام خلقت کو بہتری کے لیے جتنے بھی ان کو ضروری چاہیے. اگر گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو نہ ہو. میں صرف آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں. I have run a صدقات movement here in my town، اور اس میں نے 130 کے قریب کنویں کھدوائے ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں تھا. اب اس کے علاوہ 122 کے قریب ہم نے
گلیاں بنائی. جو یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا جس میں آ کے ٹھہرا تھا. وہ پرابلی آئی ڈونٹ نو بٹ 8 کروڑ کے قریب میں نے اس سے کچھ سال کام کرتا ہوں. میں نے چھوڑا کیوں یہ بھی آپ کو, ایک تو اس وجہ سے کہ ان ساری چیزوں میں لوگوں کا علم یہ تھا, اور میں ہر کسی کو ایکسپلین نہیں کہ جی گورنمنٹ پیسے دیتی سانو ہی جو ہے نا, حالانکہ گورنمنٹ تو ایک پیسہ بھی, اور میں منتیں کر رہا ہوتا دوستوں کی, احباب کی, صدقات دو. So it was beyond my control to keep the legacy of those things. اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ صدقات فرد واحد کا کام نہیں ہے. یہ جب بھی فل فلیجڈ آئے گا اس کو ایک گورنمنٹ اون کرے. مسلمانوں کی حکومت جب تک صدقات کو اون نہیں کرتی, صدقات بینک کو, فرض کرو کہ ایک آدمی صدقات بینک کھول لیتا ہے, میں یہی اپنا ڈاکٹر صاحب دیکھتا ہوں, but the day is not there. اور ہم ان چیزوں پہ غور کریں. جب تک اس کے ساتھ ایک مقدرہ اس کے نظام کو ہم نے ترقی کے لیے ایک لوکل شریف آدمی اکاؤنٹس کی چیکنگ کے لیے رکھا تھا, مگر یہ نہیں ہو سکتا. اگر میرے ہی نام پر اگر کوئی اور بندہ صدقات بینک کھول تو میں سارے لوگوں کے پیسے لے کے کھا جائے تو اس کو میں کیا کر سکتا. سو اس کے حفاظتی نظام حکومت کی سرکردگی میں چلیں گے. We have already made a full banking system on it, which is safe with a friend of mine in England. اور وہ ویلز کی حکومت نے سنا ہے تو اس کو قبول بھی کر لیا, وہ اس پر ورک کر رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ ملیشیا نے بھی اسے قبول کیا, مگر وہ سودی نظام کے اس پریشر سے خوفزدہ ہو گئے. یہی حال ہمارا پاکستان میں بھی یہی حال ہے جو لوگوں کو گزر رہا ہے کہ ہم غیر ملکی اثرات سے ہراساں ہیں. کیا ہم نے تو سود دیتے رہو, تم سود اسی طرح چلتا رہے گا. یہ کارخانہ ایک قدرت ہے. اس سود سے کسی کو فضیلت اور فضل نہیں ملنا, اس سے صرف لعنت اور ملامت ہی ملنی ہے. ہر دوسرا حکمران آ کے پچھلے حکمرانوں پہ الزام ہی ڈرے گا, but nobody will be able to pick up. دو چیزیں اگر نہ ہوں, ہمارے حکمرانوں کی روایت ہے یا حکمرانی کے لیے ساری زندگی ہوتی ہے یا کسی طاقت کے تسلسل کے لیے ہوتی. یہ لعنتی اٹھ جائیں تو خلق کے خیال سے تو سب سے پہلے میں رب کعبہ کی قسم کھا سکتا ہوں, کوئی سینسیبل مسلمان ہے تو سب سے پہلے اگر کسی سسٹم کو انیشیٹ کرے گا تو وہ فرسٹ صدقات بینک کو کام. میں اللہ گرانٹ یو. اور مالدار کی تھوڑے سے تحفہ سن جاؤ احادیث کے سود کے بارے میں بڑے کلیئر ہو جاؤ کہ مالدار کی طرف سے قرض دینے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یہ حدیث بخاری ہے. اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے. یہ انسٹرکشن ہے اور پوری کی پوری. مگر حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے علماء کبھی نہیں, ہماری بات اس پہ ہے کہ سود کو کسی طریقے سے جائز کیسے کریں, کسی نہ کسی طریقے سے. یہ کبھی اس بینک کا حوالہ, کبھی مزار باغ, کبھی یہ نیک بختو یار جتنے پیسے تم لگاؤ گے باہر تو کسی بینک میں سود پہ رکھے ہوا, unless until آپ نے تو نیت ہی نہیں کی بلا سود بینک والی. ہاؤ کین یو ورک دس وے؟ تو صدقات بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے. یہ صرف ایک مسلمان کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کر سکتا ہے. مسلمان حکومت کر سکتی ہے جو خدا کو جواب دے ہو, ناٹ ٹو دی ویسٹرن پاورز کی تھی. ابھی بھی آپ نے یہ سارا کام یہ کورونا کے خلاف سارا ٹھاس اس لیے کر دیا. آپ دیکھتے رہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں اپنی سوچ ہوتی تو کچھ کرتے ہیں. یہ جو ہمیں تھوڑا سا لاس ہوا ہے صرف اسی وجہ سے لاس ہوا. دیکھو صدقات واپس نہیں ہو سکتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ اگر کسی کو 1 درہم بھی صدقہ دے دو تو اسے واپس نہ لو. سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی. ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد و رشک نہیں ہے. ایک اس شخص کے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عنایت
اور دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا. دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ. اتنی بڑی ویلیوز ہیں, کبھی ذکر ہی نہیں سنتے کسی شخص سے. ہاں یہ ہے کہ مسجد کے لیے دے دو, میرے لیے دے دو, باقی لوگوں کو نہ دے. ایک روایت بڑی مشہور, ایک شخص نے یا اللہ میرے لیے دعا, اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. کہا اللہ تم پہ رحم فرمائے, کہنے یا اللہ یہ بھی ساتھ کر دیجیے کہ اور کسی پہ نہ فرمائے. اور یہ دیکھیے جب قول رسول ہے تو حتمی ہے, حجت ہے, یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور وہ بھی کس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سود اگر سے زیادہ ہو باہر اس کا انجام قلت ہی ہے. انجام قلت تو نیگیٹیوٹی کہاں تک جائے گی, کہاں تک جائے گی. اس لیے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور میرا خیال ہے لوگوں نے گھروں تک بھی پہنچنا ہوگا. اور جو دست بدست چیزیں جائیں ان میں سود نہیں ہوتا. ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو, وہ سود میں نہیں آتی. اور یہ دیکھیے مختصر ترین روایات ہیں. فرمایا سونا سونے کے بدلے میں تول کر برابر دیا جائے اور چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے. جو شخص زیادہ لے زیادہ دے اس نے سود کا لین لے, کیونکہ اس کو بارٹر بھی ہے. عبداللہ بن مسعود سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ہم جس پہ آج مطلق آج جس پہ عمل کریں وہ یہ ہے حدیث کہ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا, کہ سود کے 73 دروازے ہیں, سب ہم پہ کھلے ہوئے ہیں, سب ہم پہ کھلے ہوئے. یعنی ہم طرح طرح سے ادھر سے ادھر سے ہو کے ہم سود کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑی غربت اور مسکینے سے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کو تو ویسے ہی داد دیتا ہی رہتا ہوں اور امید ہے وہ زیادہ داد طلب نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ان پہ بہت کرم فرمائے. میں نے ان سے عرض بھی کی تھی کہ اگر آپ شروع کر دو, ہم میرے پاس تو ایسی کوئی استطاعت موجود ہوتی کہ میں بغیر سنے بھی کچھ کام کر لیتا ہوں بغیر کسی کو بتائے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ایک سسٹم مرتب کر لیں, نظام جو بالآخر انشاءاللہ تعالی احیاء اسلام کا باعث ہو. جب اتنے بڑے بڑے اصول ہم کیسے مسلمان کر رہے ہیں. I don't know, I don't understand کہ اگر اس قسم کے ادارے جیسے ڈاکٹر کھول رہے ہیں اگر کچھ اور مسلمان ہو نہ صرف پروفیشنل لیول پر, اگرچہ میرا یہ یقین ہے کہ پرٹیکولرلی آرٹسٹ کے لیے مگر بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. Nobody is going to question. Then there must be somebody to question it. اور وہ حکومت اس کی ذمہ داری لے کہ لوگ صدقات کے نام پہ فریب کاری نہیں کرتے. اور اس وقت جو موجودہ میرے نزدیک جو سب سے اچھا کام ہے, سب سے بہتر کام ہے, وہ ڈاکٹر صاحب سنجان دے رہے ہیں. اور یہ وش از ان کا ایڈوانس دس سسٹم, دس ٹیکنالوجی اور اگر کوئی خوف خدا والا حکمران تو شاید باقی ہر چیز سے بڑھ کر اس سسٹم کی افزائش کے لیے کوشش کرے اور خدا شاید اس کو بھرپور ملے کل پر فی الحال تو نہیں لگتا. اور ویسے کل شب قدر تھی اور کنفرم شب قدر کبھی بھی نہیں آتی جیسے کل آئی, کیونکہ دنیا کے بیچ میں آنے والی رات رمضان میں سب سے مقدس ہوتی. اس میں صرف ایک شکر کہ ہم نے روزہ چھوڑا نہ, اگر ہم نے روزہ چھوڑا جو بدل ہے. بٹ ریئرلی مجھے ایک دفعہ آج شب قدر وہ دوست بڑی دور تھے تو انہوں نے پوچھا میں کہ چھٹیاں لے لو کیونکہ 30 کو آئے گی شاہ, اس کے بعد روزہ نہیں ہوتا. تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے انعام اس کو شب قدر دے دی. بالکل
میں ڈر رہا تھا کہ میں مارا جا رہا ہوں، مگر الحمدللہ عید ہو گئی تو جنازے کی کھڑی عید ہو گئی. تباہ تو ہمیں بہت سارا عرصہ ہوتا ہے جنازے بغیر دیکھا ہی نہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیسے یہ بہت ساری اور بہت سارے روزے رکھے ہیں میں، تقریباً ہوش آنے کے بعد کوئی قضا بھی نہیں کیا. خدا تو قضا ہو ہی چھوڑ دو یا رکھ لو. اب تاریخ دی بھی کہیں مگر یقین کروں کہ اتنا کبھی فضول قسم کا پھیلاؤ نہیں تھا. آج عید ہے، کل عید ہے، پرسوں عید ہے. That was very very یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انا نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. آپ بھی اپنی دعائیں مانگیں. اے اللہ، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغير وفي اعين الناس كبيرا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا اسالك العفو والعافيه. اللهم انا اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام. اللهم اجعل اوسع رزقك علينا عند كبر سن وانتقام. اللهم ان اسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. اے مالک و کریم، اس ان دیکھے دشمن کو جیسا تو بڑی اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، اور اس ظالم کو جس کے ظلم سے ہم سب کا ہو جائے. اللہ تو اس سے ہمیں پناہ دے، ہمیں شفا کا رستہ دکھا، ہمیں حفاظت عطا فرما، لوگوں کو اس عذاب سے نکال اور ان کو اپنے کرم پر، حفاظت پہ، خوشی اور اطمینان پہ جمع فرما. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملک الا انت. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن لا یشتری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کلما ذکرک الذاکرون. اللہم صلی علیہ کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا. اللہم آمین آمین. ایک کپ چاہ دو ہو جائے ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بات کریں. آپ سگریٹ تو پی سکتا ہوں. جی پروفیسر صاحب، میں تو کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا آپ کے ان مہربان الفاظ کا، دعاؤں کا، اور ایک بڑا آپ نے خوبصورت ایک ساری تفصیل پیش کر دی سود کے بارے میں، اس سے بچنے کی اہمیت اور کیسے بچا جا سکتا ہے صدقات کے نظام. بات کرتا رہوں گا، میں تو بات کرنے کے لیے پیدا ہوں، بات کرتا رہوں گا، آپ عمل کیے جاؤ بس. انشاءاللہ صاحب. تو عارف صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں. عارف انیس صاحب. جی بالکل، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. ہم پروفیسر صاحب کو اگلے کئی گھنٹوں بلکہ اگلی صبح تک سن سکتے ہیں اور ان کے شیریں کلمات محفوظ ہو سکتے ہیں. انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے صدقات بینک کی اس ضرورت پہ روشنی ڈالی، اور یہ اب آپ کا اور میرا اور ہم دوستوں کا کام ہے کہ ہم ان کے اس تصور کو اللہ نے چاہا تو ایک عملی شکل دیں گے. اس وقت تقریباً 44 سے زیادہ میرے پاس موجود ہیں سوالات. لوگ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ
प्रोफेसर साहब भी इस वक्त रोजे के बाद कुछ थकावट का शिकार होंगे। हम ये सवालात इनकी टीम को भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जितने भी दोस्त हैं पूरी दुनिया से तकरीबन कोई 24-25 मुल्कों से दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने सवालात भेजे हैं और ये सवालात एक सवाल जी अच्छा, अगर आप इफ यू आर फाइन देन हियर वी गो। एक सवाल है जी, ये मैं पूछता हूँ, ये है फैसल राना साहब हैं पाकिस्तान से। इन्होंने पूछा है जी कि ये जो फौज जैसे इदारों में सर्विस बेनिफिट के लिए फंड्स कायम हैं जिससे फौज मुख्तलिफ कारोबार करती है, अफसर को हर साल फिक्स इंटरेस्ट मिलता है मगर साल बाद इंटरेस्ट शरह तब्दील भी हो जाती है, क्या ये सर्विस बेनिफिट है या फिर सूद है? देखिए, जहाँ एक बहुत बड़े निज़ाम के तहत ये भी फितना होता है, अगर आप बड़ा निज़ाम बदल जाएंगे तो हर चीज सदाकत के पहलू में चली जाएगी। ये तो समय एक तलाक है, एक शादी है, एक निज़ाम छोड़ोगे ना दूसरे निज़ाम में चलोगे। तो ये तो मैं आपको दावत नहीं कहता हूँ, आर्मी की जो जराए तख्लीक है वो बहुत ज्यादा बासब्र है और उनमें सिविल की निस्बत पायदारी और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। अगर वो चाहें तो सारे का सारा निज़ाम जो है आज खुद इख्तियारी लिमिट तक ले जा सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत मामूली प्रॉब्लम है। साबिर, तकरीबन जो 6-7 सवालात ऐसे हैं जो कि बैरूनी वतन पाकिस्तानियों से मुस्तलिक हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ पर घर के मॉर्गेज से लेके जितने भी काम हैं इसमें सूद शामिल है। ख़ास तौर पे ये ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, स्वीडन, अमेरिका के कुछ दोस्तों का क्वेश्चन है कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। एक हुक्म इस पे सिर्फ कि कुछ चीजें हराम है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अगर ये सूरत पेश आ जाए और दूसरी सूरत इसके साथ हो, फमान तुर्रा बागिम वला आदिन फला इस्मा अलैह, अगर जान इस तरह में हो तो थोड़ा बहुत ये कर लेने में आप पर गुनाह, फला इस्मा अलैह, तो आप पर गुनाह नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर इन ए फॉरेन कंट्री। So not do as the Romans do, but at least avoid what the Romans do. जी सही, बहुत बेहतर। एक और सवाल है मोहम्मद हुसैन साहब का, वो पूछते हैं कि नफ्स क्या है और अल्लाह के कुर्ब में जो नफ्स रुकावट बन जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है और पाकीज़गी कैसे हासिल हो सकती है? ये वो आदात ज़ात हैं जो 80 करोड़ से जानवरों की सोबत की वजह से हम में पैदा हुई हैं। We were not as good Homo sapiens before, और उस दौरान से गुजरते हुए हमने तमाम जिंदगी बाकियात में जानवरों के साथ गुजारी है, तो किसी न किसी जानवर की सिफत हम में गालिब आ जाती है जब उस दौर की है। ये वो है जिसको इल्म और अमल जो है, जो अक्ल है, खुदा पे एतबार अक्ल की अफजाइश करता है, उसको आगे बढ़ाता है। एक बात याद रखिए, जहाँ सोच तमाम हुई वहाँ एक जादूगरी तख्लीक होती है, जहाँ सोच रुक जाए वहाँ एक बुत खाना तख्लीक हो जाता है। जब आप अल्लाह के साथ चलते रहोगे तो ये तमाम खासियतें जो हमारी जबली आदात हैं, इससे पैकेट ऑफ इंस्टिंक्ट्स जो हमारे अंदर मौजूद है, ये भी मुतवाज़िन हो सकती हैं। अगर आप बहुत जालिम हो तो फिर अल्लाह के रहमान और रहीम की सिफत आप पे गालिब आ जाएंगी जब आप अल्लाह को याद करोगे। ये वो बात है जो मसाइल से नहीं निकलता, ये बात अल्लाह की याद से निकलते हैं। और अल्लाह ने अपनी याद के बारे में कहा कि 2 आदमी मुझे बड़े मरगूब सिफात हैं, एक हो फज़्कुरुल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, जिनकी सोच नहीं रुकती, वो अपने रब्ब अज़ीम की याद में मसरूफ़ रहते हैं। और जब भी ये वाक़या होता है, ये लोग अक्ल में, मारिफत में, शनाख्त में आगे बढ़ जाते हैं और इनके लिए तमाम कायनात जो है उलझनों से निकल कर आसानियों में बदल जाती है। जी जज़ाकल्लाह। 5-6 दोस्तों की तकरीबन एक मुश्तरका मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन एक उनका सवाल है या अर्ज़दाश्त है, और वो कहते हैं जी कि रिज़्क में फराखी के हवाले से अगर आप कोई तस्बीह तजवीज़ कर सकें तो इनायत होगी। ये है कि जवान हैं या बूढ़े हैं, अगर 40 साल के ऊपर के हैं तो उनको दाद तो दी जाती है, फरियाद भी की जा सकती है,
اور اگر جوان ہے تو ان کو بھوک افلاس سے کچھ لڑنا چاہیے، کچھ ذمہ داریوں کی خاطر زیادہ محنت کرنی چاہیے جو بوڑھی عمر والے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی اپنی دعا ہے اور ایک درود شریف ہے جس سے مال و منال کی افزائش ہوتی ہے۔ درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ واحد درود ہے جو مال و منال کی افزائش کے لیے عطا ہوا، اور ان کی اپنی ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے شاید اپنی ذات گرامی کو ہماری صورت میں دیکھا ہو کہ میری امت پہ یہ ابتلا آئے گی، تو وہ دعا بڑی خوبصورت ہے اور ہے ہی 40 سال کے بعد کی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ یہ پڑھ چلو، اللہ تعالیٰ ہر صورت جو رسول اللہ سے منطبق ہوگی، قول رسول سے جو دعا، اس پہ وہی عمل ہوگا جیسے عہد رسول میں ہوا۔ جزاک اللہ۔ میرے خیال میں آخری 2 سوالوں پہ سمیٹتے ہیں، ان میں کچھ تقریباً کوئی 8-9 فیمیلز ہیں، انہوں نے مینلی جس پہ توجہ کی درخواست کیا ہے وہ ان کی شادی اور شادی سے منسلک کس چیز کی؟ جی، شادی ہونے کے لیے، اور اس میں جو موجود رکاوٹیں ہیں اس پہ دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے۔ سب سے پہلی گزارش تو ان خواتین سے یہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ وقت پہ صبر کر لو۔ یہ ضروری نہیں کہ 15 سال کے بعد آپ خوفزدہ ہونا شروع ہو جاؤ اور ساری عمر اس فکر میں گزار دو کب ہوگی، اور اس کے لیے ہر فضول طریقہ بھی استعمال کرنا شروع کر دو۔ اگر مردوں کو اتنے سارے صبر کی تلقین ہے تو عورتوں کو بھی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ہی خاصی مخاطب ہوا گیا، بلکہ بہت ساری خواتین کو ہم سے برتری دے دی گئی، اور سب سے آخری درجہ جس کا ہوتا ہے وہ بلند تر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن حکیم میں والذاکرین والذاکرات کا لفظ استعمال کیا، اور آخری لفظ ذاکرات کا۔ ایک عورت اگر خدا کے ذکر میں ہو اور عبادت گزار ہو تو اس کی ذمہ داری اللہ پہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی وہ وقت تھا کہ جب 5 بڑے اولیاء اللہ تعالی زمین پہ موجود تھے، اور ان میں رابعہ بصریہ کو وہ فضیلت حاصل تھی جو کسی اور مرد کو حاصل نہیں تھی۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبر صرف خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اور صبر لا علم پر نہیں وارد ہوتا۔ خداوند کریم نے بالکل وضاحت سے حضرت خضر کی بات میں ایک قانون دیا کہ کیف تصبر ما لم تحط به خبرا، تمہیں صبر کیسے آئے جو تمہیں علم نہیں ہے۔ تو خدا سے علم کی متوقع رہو، اس کو ذکر میں رہو، اس کی یاد میں رہو، تھوڑا کر لو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کون سا کام رسول اللہ کو سب سے اچھا لگتا، فرمایا تھوڑا مگر متواتر، بھول بھلیاں میں نہ جاؤ، اللہ کو ساتھ رکھو، وہی آپ کا والی ہے، وہی ہمارا ہے، اور اسی سے آپ درخواست کرو، آپ کے شادی بیاہ کے مسائل بالکل حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک وجہ رہ جائے گی، آپ کے اپنے چوائسز، جس ریجیڈیٹی سے آپ پوزیس کرتے ہو نا اپنے نتائج کو، مسائل کو آپ ریفیوز کر دیتے ہو، اس پہ ایک قانون ہے، علم کا قانون ہے اللہ، وہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے، وہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ اللہ کے علم پہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اپنے فکسیٹیز توڑ دو، اپنے یہ جو ذہنی آپ کی پوزیشنز ہے ان کو چھوڑ دو، اگر اللہ پہ راضی ہونا ہے تو اس کے انتخاب پہ راضی ہو جاؤ، پھر گنو مت، پرکھو مت، بھاگو مت، پھر اس تسلیم و رضا کے باعث وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاؤ گے اور اس میں آپ کے لیے خیر ہو۔ جی ضرور، ایک سوال کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال منسلک ہے، یہ پوچھتے ہیں جی کہ انشورنس جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے، اور اسی سے منسلک آپ کے صدقات بینک کے حوالے سے کہ صدقہ دینے کے بعد بندے میں ایک تفاخر کی یا ایک غرور کی یا ایک اچھا ہونے کی فیلنگ آتی ہے، تو اسے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کر لے، فخر کر لے، ہم تو اس فخر کے قائل ہیں، ہم اسے داد دینے کو تیار ہیں۔ میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، سرم و علانیۃً، بتایا کرے لوگوں کو میں صدقہ دیتا ہوں، شاید اس کی دیکھا دیکھی ہم ہیں تو نکال، کسی اور کو بھی حوصلہ مل جائے وہ بھی صدقہ و خیرات میں چلا جائے۔ یعنی دیکھیں
بدترین جو علامت انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ بندریت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہومو سیپین آئی وڈ کال, یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے, اس کو ذرا غور کرنا. What I see in West is کہ they have 2 chromosomes better more than Homo sapiens. اور آپ کو پتہ ہے کن میں ہوتی ہے یہ, کس میں ہوتی ہیں یہ 2 chromosomes زیادہ کس میں ہوتی ہیں, جو ہر صورت انڈیویجول نہیں قومی سطح پر نقالی کے عادی ہوتے ہیں. اور یہ ایک برائی اٹھتی ہے یورپ میں تو اس کی نقالی سب کرتے ہیں. یہ جمہوریت کے خاصوں میں بھی ہے, اسی لیے ہم جمہوریت کو مورلی بڑا ان ایفیشینٹ ریسکیو سمجھتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے نقال, اگر برائی اتنی جلدی نقل ہو سکتی ہے تو اچھائی کیوں نہیں ہو سکتی. آپ کو اس کو کرو بیان. ایک شرط ہے, میں خیرات دوں بتا کے کروں چھپا کے کروں اللہ کے لیے. یہ جو ہے نا محاورہ مشہور کہ نیکی کر دریا میں ڈال, ایک اچھا کام بھی کرو اور ویسٹیج میں ڈال دو, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. نیات میں درستگی پیدا کرو, جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو, پھر جتنا مرضی شور مچا لو, سٹیج پہ چڑھ کے اعلان کر دو, ٹی وی کیمرے سے جا کے کر لو, آپ پر کوئی الزام نہیں ہوگا. جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار, رات کو کرو دن میں کرو, سرا وعلانیۃ, چھپا کے کرو بتا کے کرو, فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تم خدا کے دوستوں میں. جزاک اللہ. میرے خیال میں آپ نے بہت صراحت کے ساتھ یہ بات کر دی, اور چونکہ آپ نے ایک بڑی تاریخی بات کی اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ باتیں کرنے والے ہیں, وہ کام کرنے والے ہیں. آپ نے صدقات بینک کے حوالے سے جو تجویز پیش کی, اس پر ڈاکٹر صاحب کا موقف سنتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اخوت کے پلیٹ فارم سے اس تجویز کو باقاعدہ ایک عملی شکل پیش کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات تو بس اب ختم ہو گئی ہے, اور تیری آواز مکے اور مدینے رمضان المبارک کے دن, اور آج جمعہ ہے اور ڈھلتے ہوئے سائے آج رات گزر رہی ہے, بیت رہی ہے, دعائیں قبول ہو رہی ہیں. تو صدقات بینک انشاءاللہ تعالی بن گیا ہے, یہ بنتا چلا جائے گا. اس کو ہم بینک کہیں, فنڈ کہیں, صدقات کہیں, کچھ بھی کہیں. تو یہ تو الحمدللہ یہ اب لکھا گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا مقدر ہوگا. تو پروفیسر صاحب نے جو دعا کی ہے, اور یہ تو بڑی مدت سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ہی ہوگا. تو اب تو یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے دعوت ہے کہ وہ اپنے اپنے حصے کا, ہر شخص بھی تو اپنا صدقات بینک بنا سکتا ہے, کہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کے 1,00,000 2 لاکھ روپے اکٹھے کرے اور ضرورت مندوں کو دینا شروع کر دے. اس پر کسی ایک شخص کا کوئی قبضہ تو نہیں ہے, یہ مواخات سب کی ہے, اخوت سب کی ہے, صدقات سب کا بینک اپنا اپنا بنا سکتے ہیں. ہر گلی محلے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک صدقات بینک ہونا چاہیے. ایک مسجد ہے ایک محلے میں, وہاں پر اہل خیر ہیں وہ اکٹھے ہوں, 10-20 لاکھ اکٹھے کر لیں, مسجد کمیٹی کے حوالے کر دیں, اور اس محلے کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی پہچاننا ان کے لیے مشکل نہیں ہے, تو وہ صدقات بینک بن گیا. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے گا کہ کہیں صدقات والی مسجد ہی نہ سرے سے غائب ہو جائے. نہیں, ہم تو اچھی باتیں سوچ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. یہ بینک فیڈریٹ بھی کر سکتے ہیں آپس میں, ایک ایپیکس بینک بھی بن سکتا ہے جو صدقات بینک کو مدد دے, ان کے لیے رولز بنائے, ان کے لیے پالیسیز بنائے, ان کے لیے this is what is more واجب بھی ہے, لازم بھی ہے, اور یہی طریقہ ہے کار. جی الحمدللہ آپ نے اس کو پسند کیا کہ گراس روٹ لیول پر چھوٹے چھوٹے اور پھر ایک بلند جس طرح کہتے ہیں نا کہ, اور اوپر پر ایک فیسیلیٹیٹنگ اور ایک انیبلنگ انسٹیٹیوشن ہو جو ریاست. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کا جو اکاؤنٹس کی ریفرنس ہے وہ ماہر ترین اور صاف ستھرے اور آؤٹ سائڈ دی بینک ایسے بنائے جائیں جو شاید اس کی مالی معاونت بھی کر سکے اور مالی استحکام کے لیے اس پہ نظر بھی رکھ سکے, کہ کوئی صدقات جو ہے وہ ادھر ادھر نہ جائیں یا کسی ذاتی استعمال میں نہ جائیں, اور جس کا حق ہے اس تک پہنچے. جی بالکل, یہ جو اس کی شفافیت ہے اور اس کے اندر جو
जवाबदेही का निज़ाम है और इसमें पार्टिसिपेशन है, गुड गवर्नेंस के सारे जो हैं हमारी बहुत अच्छी ऑडिट फर्म्स हैं, वो इसके फाइनेंशियल इसके पैरामीटर्स बनाएंगे, फिर इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे, फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा, फिर इसकी वापसी का एक तरीक़ाकार वज़ा होगा। तो मतलब शरीयत के कानून और मुल्की कवानीन और जो स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, ये सारे के सारे उलमाए दीन और उसमें स्कॉलर्स और उसमें समाजियात के माहरीन और फिर ये फाइनेंस के माहरीन, बैंकिंग के माहरीन, तो ये अपने अपने ये डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल होगा ढूंढना, मगर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे आप, इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल सही है। अपने अपने हम लोगों को कहेंगे कि अपने अपने जो प्रेजुडिसेस है ना जी, जो हम समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का इल्म वही है जो मगरब में पढ़ा जाता है, तो इससे बुलंद होकर जब सब लोग बैठेंगे और सदकात की सादगी, जिस खूबसूरती से सादा और आम फहम अंदाज में आपने बताया, तो उसकी खूबसूरती को, उसकी सादगी को छेड़े बगैर इसको हम इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अगर उसने आज हमें यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेके चलेंगे। आपकी रहनुमाई हमें हमेशा दरकार रहेगी, आपकी दुआएं हमेशा दरकार रहेंगी। इस मौका पर मैं अखुवत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जनाब हमायूं एहसान, डॉक्टर कामरान शम्स, डॉक्टर इज़हारुल्लाह काशमी, जनाब मोहम्मद सलीम अहमद रांझा साहब, फिर हमारे खाबर रफीक साहब, हमारे अब्दुर्रऊफ खान साहब और सिंध के हमारे जो डायरेक्टर नज़ीर अहमद तोनियो साहब, और फिर हमारी जितनी भी अखुवत के डायरेक्टर्स हैं बरूने मुल्क, जिसमें आरिफ अनीस साहब भी शामिल हैं, हमारे अजहर हमीद साहब शामिल हैं, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, उमर अफसल साहब शामिल हैं, और फारूक सानी साहब और सन्नी भाई जो हमारे अमेरिका में दोस्त हैं, स्टीयरिंग कमेटीज़ के लोग हैं हमारे जितने में, वैसा बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस तरह से हमारी मदद फरमाई है कि उन्होंने कहा कि जो आपने फरमाया कि एलानिया, लेकिन इनमें से अक्सरियत लोगों की है जो कहते हैं कि किसी को पता ना चले, तो इस तरह से ये लोगों ने हमारी मदद की। मैं उनके लिए आपकी मौजूदगी में दुआ को, और बाकी जितने भी हमारे अखुवत के साथी हैं जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी, और फिर हमारे जो बोरोवर्स हैं उनके लिए भी, और दुनिया फाउंडेशन ने हमें बड़ी मदद दी इस दफ़ा इस पैगाम को फैलाने में, उनके लिए भी। तो मैं बस हमारा सर जिसे कहते हैं ना कि आप इन सब आप लोग यहाँ आपके कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत बख्शे और बहुत सारी उम्र आपने इस काम में अपने आप को आपने माशाल्लाह साबित कर दिया। अल्लाह मजीद हिफाजत, मजीद उम्र अता फरमाए, ताकि हम किसी न किसी सूरत इस काम को किसी न किसी अकम्पलिशमेंट को ले जाकर, बेशक फिर जिंदगी उधार है, अल्लाह जब चाहे ले रहे। तो बहुत मेहरबानी जनाब, अल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर मैं आपको पास हाजिर होकर शुक्रिया अदा करूंगा जिस तरह आपने मोहब्बत का इजहार किया। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब, इंशाल्लाह आप लोगों से हम मुस्तकिल सीखते रहेंगे। अखुवत लाइव में आपकी मौजूदगी, आपका मौजूद होना बाबरकत साबित हुआ। बहुत से लोगों ने दिल खोल कर एहतियात दिए हैं, अल्लाह उनके एहतियात को कबूल फरमाए, कबूल और मंजूर फरमाए, और हम अखुवत सीरीज में मजीद आपके पास हाजिर होते रहेंगे ताकि आप अखुवत कोरोना इमदादी फंड में अपने उन बहनों और भाइयों का हाथ पकड़ सकें, उनके सर पर हाथ रख सकें जो खास तौर पर कोरोना कि इस वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से बहरान का शिकार है। अल्लाह आप सब लोगों का